खुशामदीद पास्ट टू प्रेजेंट की पुरइसरार दुनिया में, जहां भूली हुई तहरीरें दोबारा सांस लेती हैं, अल्फाज में दानिश की चमक है और खामोशी एक राज छुपाए उस्ताद की आवाज बन जाती है। हर वरक एक गुमशुदा सरगोशी है, हर नोट एक पर्दा खोलता राज जो आपके अंदर एक पुरसुकून तूफान जगा देगा। अगर आप मानी, रोशनी और सच की तलाश में हैं, तो तैयार रहिए। हर वीडियो एक नया सवाल, एक नया सफ़र और एक नई दरियाफ्त लेकर आएगा। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब का मुताला शुरू कर रहे हैं, पॉल डेविस की गॉड एंड द न्यू फिजिक्स। जी बिल्कुल, ये किताब जदीद तबीयात यानी मॉडर्न फिजिक्स के जरिए खुदा के तसव्वुर को एक नए फलसफियाना जाविये से देखती है। हाँ, और मुसन्निफ कोशिश करते हैं कि वो साइंसी कवानीन, कायनात कैसे शुरू हुई और यहाँ तक कि शऊर की गहराइयों को भी खंगालें। बिल्कुल, वो इन असरार को समझने की कोशिश करते हैं जो इन चीज़ों में पोशीदा हैं। तो ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा नंबर 1 है, जिसका उन्वान है साइंस, रिलीजन एंड द क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन। इसमें हम पहले 3 अबवाब पर बात करेंगे, साइंस एंड रिलीजन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, फिर जेनेसिस और आखिर में डिड गॉड क्रिएट द यूनिवर्स। जी, तीनों बहुत अहम अबवाब हैं। तो आज का मकसद क्या है? मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर यह समझना कि भाई आज की दुनिया में साइंस और मज़हब का क्या रिश्ता चल रहा है। हाँ, और ये कि कायनात की शुरुआत पर साइंस क्या कहती है, और क्या ये साइंसी बातें हमें तख्लीक के सवाल पर, आप कह सकते हैं, एक नए ढंग से सोचने पर उकसाती हैं? यकीनन। आइए देखते हैं कि डेवीज हमें किन गहराइयों में ले जाते हैं। चलें, पहला बाब, साइंस एंड रिलीजन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये तो हमेशा से बहस रही है, साइंस और मज़हब। अक्सर तो लगता है दोनों मुखालिफ सिमतों में खड़े हैं। मुसन्निफ का क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, ये आम तासुर तो है, लेकिन पॉल डेवीज इससे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। वो मानते हैं कि तारीख में टकराव रहा है, खास तौर पर जब कोई नई साइंसी बात सामने आई जो पुराने मजहबी तसव्वुर से टकराती थी। हाँ, जैसे गैलीलियो का मामला था। बिल्कुल, लेकिन डेवीज का नुक्ता ये है कि बुनियादी तौर पर दोनों का मकसद एक ही है, हकीकत की तलाश। हम यहाँ क्यों हैं, कायनात कैसे बनी, सच क्या है, इन सवालों के जवाब दोनों ढूंढ रहे हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है तरीके में, मेथोडोलॉजी में। किताब में जेबीएस हेल्डेन का एक कॉल भी है, द वाइज मैन रेगुलेट्स हिज कंडक्ट बाय द थियरीज बोथ ऑफ रिलीजन एंड साइंस। यानी समझदार आदमी मजहब और साइंस दोनों के नजरियात से रहनुमाई लेता है। ये तो बड़ी मुतवाज़न बात लगती है। हेल्डेन का कौल वाकई अहम है, लेकिन क्या आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं? किताब तो कहती है कि सनती माशरों में लोग रिवायती मजहब से कुछ दूर हो रहे हैं। जी, मुसन्निफ इसका जिक्र करते हैं और उनके ख्याल में इसकी वजह सिर्फ साइंस का बढ़ता हुआ असर नहीं है। अच्छा, तो और क्या वजूहात हैं? उनके मुताबिक समाजी अक़दार बदल रही हैं, लोगों की जिंदगी में मादियत परस्ती बढ़ गई है और कभी-कभी मजहबी इदारे भी वक्त के साथ नहीं चल पाते। तो लोग शायद ज़ाती तौर पर रूहानियत पर यकीन रखते हों किसी न किसी शक्ल में, लेकिन वो जो एक मुनज़्ज़म मजहब होता है ना, उससे शायद ताल्लुक कुछ कमज़ोर हुआ है। और साइंस का क्या किरदार है इस सारी सूरत हाल में? क्या साइंस ने एक तरह से मजहब की जगह ले ली है? देखें, अमली ज़िंदगी में तो साइंस हर जगह है, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आप नाम लें। लेकिन डेविस एक बहुत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये असर ज़्यादातर अमली सतह तक है। मतलब ये कि फ़िक्री सतह पर, यानी साइंस के जो गहरे फ़लसफ़ियाना मायने हैं, उनको अवामुन्नास में ज़्यादा समझा नहीं गया। वो लिखते हैं, साइंस हैज़ इन्वेडेड आवर लाइव्स, आवर लैंग्वेज एंड आवर रिलीजन्स, बट नॉट एट द इंटेलेक्चुअल लेवल। अच्छा, यानी हम टेक्नोलॉजी तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो साइंस है उसके गहरे मतलब पर गौर नहीं करते। बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से, इसी फिक्री खला की वजह से कुछ लोग मुतबादिल रूहानियत या फ्रिंज मज़ाहिब की तरफ भी मुतवज्जे हो रहे हैं? किताब में कुछ ऐसा इशारा मिलता है। हाँ, ये मुमकिन है। जब रिवायती जवाबात तसल्ली बख्श ना लगें तो लोग कहीं और देखते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि तारीख में साइंस और मजहब दोनों के ही मुस्बत और मनफी असरात रहे हैं। ये तो है। साइंस ने जिंदगी आसान की तो एटम बम भी दिया, मजहब ने अमन सिखाया तो इसी के नाम पर जंगें भी हुईं। तो फिर बुनियादी फिक्री इख्तलाफ कहाँ है? क्या वो तरीक़ा कार ही का है?
جی ہاں، بنیادی فرق وہی ہے۔ سائنس کا دار و مدار ہے تجرباتی شواہد پر، ایمپیریکل ایویڈنس پر۔ آپ ایک نظریہ بناتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، مشاہدے کرتے ہیں۔ اگر شواہد خلاف جائیں تو نظریے کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہ ایک خود کو درست کرنے والا عمل ہے۔ بالکل۔ جبکہ مذہب اکثر وحی، ریویلیشن اور طے شدہ عقائد، ڈوگما پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، "The true believer must stand by his faith whatever the apparent evidence against it." یہ رویہ سائنس سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک، لیکن کیا جدید فزکس، خاص طور پر کوانٹم میکینکس، اس فرق کو کچھ کم نہیں کر رہی؟ آپ نے مشاہدہ کرنے والے یعنی آبزرور کے کردار کا ذکر کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ کوانٹم فزکس جو بہت ہی چھوٹی چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مشاہدہ کرنے کا عمل خود اس چیز پر اثر ڈال سکتا ہے جسے دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی حقیقت ہمارے دیکھنے سے بدل سکتی ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ مطلب یہ کہ حقیقت شاید اتنی ٹھوس اور موضوعی، آبجیکٹو نہیں ہے جتنا ہم پہلے سمجھتے تھے۔ یہ خیال کہ دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا حقیقت کی تشکیل میں شامل ہے، یہ روایتی سائنسی مادیت کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اس سے روحانیت کے لیے گنجائش نکلتی ہے؟ جہاں شعور کو کائنات میں ایک اہم حیثیت مل سکتی ہے۔ تو اس پہلے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ سائنس اور مذہب کا رشتہ جامد نہیں، یہ بدل رہا ہے، اور جدید سائنس شاید پرانے جھگڑوں کی بجائے بات چیت کے نئے راستے دکھا رہی ہے۔ بالکل درست۔ ڈیوس کا مرکزی پیغام یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کو دشمن نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت کو جاننے کے دو مختلف راستے سمجھیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا سائنسی علم بڑھتا ہے، ہمیں اپنے گہرے عقائد پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ لوگ اب سائنس کی طرف دیکھ رہے ہیں وجود کے معنی سمجھنے کے لیے۔ جی، ان کا اقتباس ہے، "Growing number of people believe that recent advances in fundamental science are more likely to reveal the deeper meaning of existence than appeal to traditional religion." بہت خوب، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے باب کی طرف، جینیسس، پیدائش۔ نام سے ہی ظاہر ہے یہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ جی، اور مصنف اسے وجود کا سب سے گہرا اور سب سے پریشان کن معمہ کہتے ہیں۔ Nothing is more profound or more baffling than the riddle of existence۔ بنیادی سوال کیا ہے؟ کائنات ہمیشہ سے تھی یا شروع ہوئی؟ یہی دو امکانات ہیں، اور دونوں ہی ناقابل یقین لگتے ہیں۔ اگر ہمیشہ سے تھی تو کیسے؟ اور اگر شروع ہوئی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اور سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا سائنسدانوں میں کوئی اتفاق ہے؟ ہاں، آج کل زیادہ تر ماہر فلکیات یعنی کاسمولوجسٹس بگ بینگ تھیوری پر متفق ہیں۔ بگ بینگ یعنی وہ عظیم دھماکہ؟ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پہلے، کتاب میں شاید 18 ارب کا ذکر ہو، جو اس وقت کا اندازہ تھا، ایک انتہائی گرم اور کثیف حالت سے ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی اور تب سے پھیل رہی ہے۔ اس نظریے کے پیچھے کیا ثبوت ہے؟ کئی مضبوط ثبوت ہیں۔ ایک تو ہے تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون۔ وہ انٹروپی والا قانون؟ جی وہی۔ یہ قانون کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی بند نظام میں بے ترتیبی یعنی انٹروپی بڑھتی ہے۔ اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو وہ کب کی مکمل بے ترتیب ہو چکی ہوتی، اس کی حرارتی موت واقع ہو چکی ہوتی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے، کائنات میں اب بھی ساخت ہے، ستارے بن رہے ہیں۔ بالکل۔ ڈیویز لکھتے ہیں، "The second law of thermodynamics assures us the universe cannot have existed forever." یعنی یہ قانون بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ تو ایک مضبوط دلیل ہے۔ اور کیا مشاہدات ہیں؟ زمین کی عمر کا اندازہ ہے تقریباً 4.6 ارب سال۔ ستاروں کی زندگی کا چکر ہے۔ یہ سب ایک محدود ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ثبوت تو ایڈون ہبل نے دیا۔ 1920 کی دہائی میں؟ جی ہاں، انہوں نے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہونا چاہیے اگر کائنات ایک نقطے سے پھیلنا شروع ہوئی ہو۔ تو اسی لیے کتاب کہتی ہے کہ ماہرین فلکیات اب بگ بینگ کو ایک مسلمہ حقیقت مانتے ہیں؟
جی the big bang theory is now taken very much for granted by astrophysicists. ٹھیک ہے، یہ کائنات کے پھیلنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ڈیویز یہ بھی کہتے ہیں کہ بگ بینگ صرف مادے کا دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ وقت اور خلا یعنی اسپیس ٹائم کی بھی تخلیق تھی۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے زیادہ دماغ گھما دینے والا پہلو ہے۔ بگ بینگ سے پہلے نہ وقت تھا نہ خلا، کچھ نہیں تھا۔ وہ جو نقطۂ آغاز تھا جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں، جہاں فزکس کے قوانین کام نہیں کرتے۔ جی وہ لامتنائی کثافت اور حرارت کا نقطہ، وہ صرف مادے اور توانائی کا نہیں بلکہ خود وقت اور خلا کے تانے بانے کا آغاز تھا۔ ڈیویز خود مانتے ہیں کہ یہ سمجھنا مشکل ہے۔ The idea of space being created out of nothing is a subtle one that many people find hard to understand. اور اس کا ایک اور ثبوت وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے۔ جی ہاں، وہ بگ بینگ کے فوراً بعد کی بچی ہوئی حرارت کی دھیمی سی گونج ہے جو آج بھی پوری کائنات میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو گویا جینیسس باب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سائنس ایک آغاز، ایک تخلیقی لمحے کی طرف بہت واضح اشارہ کر رہی ہے، بالکل۔ لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ یہ آغاز کس نے کیا یا کیوں ہوا۔ نہیں، سائنس کیسے کے کچھ پہلو بتاتی ہے، کیوں کا سوال فلسفے اور الہیات کا ہے، لیکن یہ باب سائنس اور مذہب کے درمیان مکالمے کی ایک نئی بنیاد ضرور فراہم کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا تیسرے باب تک لے جاتا ہے۔ ڈیڈ گاڈ کریٹ دا یونیورس؟ کیا خدا نے کائنات تخلیق کی؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ جی، اور یہاں مصنف سب سے پہلے تخلیق کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تخلیق کے الگ معنی؟ ہاں، ایک مطلب تو ہے کہ پہلے سے موجود چیزوں کو ترتیب دینا، جیسے کوئی کاریگر لکڑی سے کرسی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ The belief that God created this cosmic material out of nothing is a long-standing part of Christian doctrine. یعنی مسیحی الہیات میں یہ پرانا عقیدہ ہے، لیکن سائنس پہلے کیا سمجھتی تھی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے؟ جی، پہلے یہی خیال تھا کہ مادہ نہ بن سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے، لا آف کنزرویشن آف میس۔ لیکن پھر آئنسٹائن آئے، E=mc² اور پھر اینٹی میٹر کی دریافت ہوئی۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے سب کچھ بدل گیا۔ E=mc² کا مطلب تھا کہ توانائی اور مادہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ توانائی سے مادہ بن سکتا ہے، اور اینٹی میٹر؟ پال ڈیراک نے نظریاتی طور پر بتایا کہ ہر پارٹیکل کا ایک الٹ پارٹیکل ہوتا ہے، اینٹی پارٹیکل۔ بعد میں یہ تجربے سے ثابت بھی ہوا، اینٹی میٹر بالکل مادے جیسا، بس چارج الٹ۔ اور جب مادہ اور اینٹی مادہ ملتے ہیں تو فنا ہو کر خالص توانائی بن جاتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا الٹ بھی ممکن ہے۔ شدید توانائی کی حالتوں میں، جیسے بگ بینگ کے فوراً بعد، توانائی خود بخود مادے اور اینٹی مادے کے جوڑوں میں بدل سکتی ہے۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا سارا مادہ بگ بینگ کی شروعاتی توانائی سے ہی بن گیا، بغیر کسی بیرونی ہاتھ کے؟ نظریاتی طور پر یہ ممکن ہے، یعنی توانائی سے مادہ خود بخود بن سکتا ہے۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا مادے کی تخلیق کے لیے کسی خالق کی براہ راست ضرورت تھی؟ لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی تو ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ اگر مادہ اور اینٹی مادہ برابر بنتے ہیں تو آج صرف مادہ ہی کیوں ہے؟ اینٹی مادہ کہاں گیا؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اسے میٹر اینٹی میٹر ایسیمیٹری کہتے ہیں۔ یہ آج کی فزکس کے بڑے حل طلب سوالات میں سے ایک ہے۔ واقعی یہ تو الجھن ہے۔ خیر، اس باب میں جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والی بات ہے وہ وقت اور سببیت یعنی کازیلٹی کے بارے میں ہے۔ اگر وقت خود بگ بینگ سے شروع ہوا تو بگ بینگ کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے جو اس سے پہلے آتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ہاں، لیکن اگر بگ بینگ سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں، وقت ہی نہیں تھا، تو پہلے کا کیا مطلب؟ پنک ڈیویز لکھتے ہیں if there was no before there can be no cause in the usual sense of the big bang, either natural or supernatural. یعنی اگر پہلے کا تصور ہی نہیں تو سبب کا سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے؟ عام معنوں میں ہاں، چاہے وہ سبب قدرتی ہو یا مافوق الفطرت۔ تو اس کا اثر خدا کے وجود کی اس مشہور دلیل پر کیا پڑتا ہے جسے فرسٹ کاز یا پہلی علت کی دلیل کہتے ہیں، کہ ہر چیز کا سبب ہے تو کوئی پہلا سبب بھی ہوگا جو خود بغیر سبب کے ہے اور وہ خدا ہے؟
یہ دلیل اس نئے سائنسی تصور سے براہ راست چیلنج ہوتی ہے۔ اگر وقت کا ہی آغاز کائنات کے ساتھ ہوا تو پہلے سبب کی ضرورت شاید باقی نہ رہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا وجود رد ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا یہ والا پرانا فلسفیانہ طریقہ شاید اب کام نہ کرے۔ سوال اب یہ بنتا ہے کہ کیا کائنات کی مکمل وضاحت کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ جیسا کہ کتاب میں ہے، The question of the origin of matter illustrates a fundamental problem that faces any attempt to deduce the existence of God from physical phenomena۔ یعنی طبعی مظاہر سے خدا کا وجود ثابت کرنا اتنا سیدھا نہیں ہے۔ جی۔ اچھا، ڈیویز ایک اور بہت ہی دلچسپ بلکہ آپ کہیں انقلابی خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پرہیپس گاڈ از دا لا ناٹ دا لا میکر۔ شاید خدا قانون ہے، قانون بنانے والا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی ایک ریڈیکل خیال ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے قوانین بنائے، جیسے ٹریفک کے قوانین کوئی بناتا ہے، لیکن ڈیویز یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو قوانین فطرت ہیں، گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم وغیرہ، یہ خود ہی اتنے بنیادی، اتنے خود مختار، اتنے طاقتور ہیں کہ یہی اصل حقیقت ہے۔ یعنی قوانین خود ہی خدا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، کہ کائنات ان قوانین کے مطابق چلتی ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی انہیں چلا رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ قوانین ہی کائنات کی بنیاد ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا فلسفیانہ نقطہ ہے جو روایتی مذہبی خدا کے تصور سے بہت الگ ہے۔ تو اگر میں ان پہلے 3 ابواب کا نچوڑ نکالوں تو یہ لگتا ہے کہ جدید فزکس ہمیں کائنات کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہی ہے جو ہمارے پرانے مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور سائنس کو مذہب کا دشمن سمجھنے کے بجائے شاید اسے ایک نئے لینس، ایک نئے عدسے کے طور پر دیکھنا چاہیے، جس سے ہم وجود کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ سائنس، خاص طور پر فزکس اور کاسمولوجی، ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم تخلیق، وقت، سببیت، حتیٰ کہ خود حقیقت کیا ہے، ان سب کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچیں۔ یہ ایک فکری سفر ہے جو ہمیں شاید روایتی جوابات سے آگے کچھ زیادہ بنیادی سوالات کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً۔ یہ حصہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تخلیق کا سوال مذہب سے زیادہ گہرا اور سائنس سے زیادہ وسیع ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے وائی دیر از اے یونیورس اور واٹ از لائف پر، جہاں زندگی اور کائنات۔ آج ہم علم کے ان گوشوں کو کھنگالیں گے جہاں سائنس، فلسفہ اور وجود کے سب سے بڑے سوالات آپس میں ملتے ہیں۔ آج ہماری رہنمائی کر رہی ہے مشہور ماہر طبیعیات پال ڈیوس کی کتاب گاڈ اینڈ دی نیو فزکس۔ جی، اور یہ واضح کر دوں کہ یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ایک سائنسدان کی گہری سوچ ہے کائنات، زندگی، شعور، ان سب پر۔ اور وہ جدید فزکس کو استعمال کرتے ہوئے ان بڑے پرانے فلسفیانہ سوالات کو دیکھتے ہیں۔ صحیح، تو یہ اس سلسلے کا حصہ نمبر 2 ہے، کائنات کا مقصد اور وجود۔ آج ہم خاص طور پر 2 ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ باب 4، آخر یہ کائنات موجود ہی کیوں ہے؟ Why is there a universe؟ جی۔ اور باب 5، زندگی کیا ہے، کلیت پسندی بمقابلہ تخفیف پسندی۔ واٹ از لائف، ہولزم ورسز ریڈکشنزم۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ پال ڈیوس نے جو بنیادی سوال اٹھائے ہیں نا، ان کی گہرائی میں جائیں کہ بھئی یہ کائنات کیوں ہے، کیسے بنی، اس میں اتنی ترتیب کہاں سے آئی، اور پھر زندگی، اس کائنات میں زندگی کا ظاہر ہونا، جی ہاں، یہ سب کیسے ہوا، اور کیا سائنس، مطلب جدید سائنس، ہمیں ان کے جواب دے سکتی ہے؟ یا شاید سوال مزید الجھا جاتے ہیں۔ بالکل، یا ہمیں مزید گہرے اسرار کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں۔ ڈیوس کا زاویہ، چونکہ وہ طبیعت دان ہیں، وہ اسے خاصا دلچسپ بناتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ جی۔ وہ سوال جو صدیوں سے فلسفیوں کو، سائنسدانوں کو، سب کو پریشان کرتا رہا ہے۔ جیسا ڈیوس نے باب 4 کے شروع میں ہی پوچھا، آخر کچھ نہیں کے بجائے کچھ کیوں ہے؟ Why is there something rather than nothing؟ ہاں، یہ کائنات، ستارے، قوانین، یہ سب کچھ موجود ہی کیوں ہیں؟ یہ صرف ایسی ہی تجسس نہیں ہے، یہ فلسفے کا آپ سمجھے مرکزی سوال ہے۔ لائبنیز نے بھی تو یہی پوچھا تھا نا؟ جی بالکل، لائبنیز نے۔ کیا وجود خود ایک ایسی چیز ہے جس کی وضاحت ہونی چاہیے؟
تو ڈیوس یہیں سے بحث شروع کرتے ہیں۔ جی، وہ فوراً آتے ہیں خالق کائنات کے تصور پر، مگر ایک طبیعت دان کے طور پر۔ اچھا، وہ اسے وقت اور سببیت یعنی کازیشن کے نظریے سے دیکھتے ہیں، اور یہیں سے معاملات پیچیدہ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، جدید فزکس، خاص طور پر آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی، ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ اسپیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کائنات کی ساخت کا حصہ ہے، اسپیس ٹائم۔ ٹھیک، تو اگر وقت خود کائنات کے ساتھ، بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا، جی، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے کائنات سے پہلے اسے بنایا؟ پہلے کا تو مطلب ہی نہیں بنتا وقت کے بغیر۔ بالکل یہی نقطہ ہے، وہی بات ہے۔ ہمارا جو عام تصور ہے نا سببیت کا، جی، کہ وجہ پہلے آتی ہے نتیجہ بعد میں، ہاں، وہ تو وقت پر منحصر ہے۔ بالکل۔ تو اگر خدا نے وقت کو بھی بنایا تو وہ وقت سے پہلے کیسے موجود ہو سکتا تھا، اور کائنات کا سبب کیسے بنا؟ یہ تو واقعی ایک الجھن ہے۔ ہاں، اور ڈیویز بتاتے ہیں کہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، سینٹ آگسٹین جیسے پرانے مفکرین نے بھی اس پر غور کیا تھا۔ اچھا، ان کا کیا خیال تھا؟ آگسٹین کا جواب تھا کہ خدا وقت کے اندر نہیں، وقت سے باہر ہے، ماورا ہے۔ وہ کائنات کو صرف شروع کرنے والا نہیں، بلکہ ہر لمحہ ابھی بھی اسے قائم رکھنے والا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف تصور ہے، مطلب صرف پہلا دھکا نہیں دیا بلکہ مسلسل تھامے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو ڈیوس اسی حوالے سے دو ماڈلز یا تصورات کا موازنہ کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے سبب بننے والا خدا، کالجل گاڈ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ہستی جو وقت کے اندر رہ کر کام شروع کرتی ہے، جیسے ڈومینو گرانا۔ ٹھیک ہے، دوسرا تصور ہے لازمہ خدا، ٹائم لیس گاڈ، جو وقت سے باہر ہے اور پوری کائنات کو شروع سے آخر تک ایک ساتھ سمجھیں تھامے ہوئے ہیں۔ واہ، یہ دوسرا تصور تو بہت گہرا ہے۔ جی، اور اس دوسرے تصور میں خدا صرف پہلا سبب نہیں رہتا، وہ کائنات کے وجود کی مستقل بنیادی وضاحت بن جاتا ہے۔ کائنات کیوں ہے، اس کا جواب۔ تو کیا یہ کسی فلسفیانہ دلیل سے بھی جڑتا ہے، یہ لازمہ خدا والا تصور؟ ہاں، یہ قریب ہے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کے، امکانی دلیل جسے کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ دلیل یہ کہتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز ممکن الوجود ہے، کنٹینجنٹ، یعنی وہ ہے مگر ضروری نہیں کہ ہوتی۔ جیسے یہ میز، یہ ہے پر ضروری نہیں تھا کہ یہ بنتی۔ بالکل، یہ سیارہ، یہ کہکشاں، سب ممکن الوجود ہیں۔ تو اگر ہر چیز ممکن الوجود ہے تو پوری کائنات بھی مجموعی طور پر ممکن الوجود ہے۔ ٹھیک، تو پھر اس ممکن الوجود کائنات کی آخری وضاحت کیا ہے؟ یہ آخر ہے کیوں؟ اس کا جواز کیا ہے؟ یعنی اگر ہر چیز کسی دوسری چیز پہ منحصر ہے تو آخر میں کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے جو کسی پر منحصر نہ ہو۔ وہی بات، دلیل یہ ہے کہ یہ سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کوئی ایسی ہستی یا حقیقت ہونی چاہیے جو واجب الوجود ہو، نیسیسری بینگ، جس کا وجود لازمی ہو، جو خود اپنی وضاحت ہو۔ جی، اور جس پر باقی سب کچھ منحصر ہو۔ تاریخی طور پر تو اسی واجب الوجود ہستی کو خدا مانا گیا ہے۔ تو ڈیوز اس دلیل کو جدید کاسمولوجی یعنی کنیاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کائنات خود واجب الوجود ہو سکتی ہے؟ کیا یہ قوانین فطرت ہی وہ آخری حقیقت ہے؟ لیکن یہ سوال بھی تو بنتا ہے نا کہ خود خدا کی وضاحت کیا ہے، یا واجب الوجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ بس اس سے آگے سوال نہیں؟ ہاں، یہ تو پرانی فلسفیانہ بحث ہے۔ کچھ کہتے ہیں واجب الوجود کی تعریف ہی یہی ہے، خود اپنی وضاحت۔ اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس سوال کو ٹالنے والی بات ہے۔ ڈیویز اس بحث میں زیادہ نہیں پڑتے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سائنس ہمیں کوئی اشارہ دے سکتی ہے کہ کائنات خود اپنی وضاحت کر سکتی ہے؟ مطلب کیا قوانین فطرت اتنے بنیادی ہیں کہ وہ وجود کی بھی وضاحت کر دیں، نہ صرف چلنے کی؟ بالکل، کیا وہ اتنے مکمل ہیں؟ اور یہیں پر پھر وہ کائنات کی ترتیب، اس کی تنظیم کا سوال آتا ہے۔ جی، کہ ہم افراتفری یعنی کیوس کے بجائے ایک منظم کائنات میں کیوں ہیں؟ یہ اتنی ترتیب، کیا یہ کسی ڈیزائن کی طرف اشارہ ہے؟ یا یہ صرف قوانین کا لازمی نتیجہ ہے؟ ہاں، مجھے اسٹیون وینبرگ کا وہ مشہور جملہ یاد آ رہا ہے۔ کون سا؟ کائنات جتنی زیادہ قابل فہم لگتی ہے، اتنی ہی زیادہ بے مقصد بھی لگتی ہے۔ ڈیوس اس تضاد کو تسلیم تو کرتے ہیں، مگر شاید وینبرگ جتنی مایوسی کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کائنات کی ابتدا پر غور کرتے ہیں، وہ ابتدائی وحدانیت، انیشل سنگولیرٹی۔ بگ بینگ کا نقطۂ آغاز۔ جی، معیاری ماڈل کہتا ہے کہ کائنات ایک انتہائی گرم، کثیف اور بظاہر سادہ حالت سے شروع ہوئی۔ ٹھیک۔ پھر جیسے جیسے پھیلی، ٹھنڈی ہوئی تو کشش ثقل یعنی گریوٹی نے مادے کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ستارے بنے، کہکشائیں بنی، پیچیدہ چیزیں بنی۔ تو سادگی سے پیچیدگی پیدا ہوئی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا وہ ابتدائی حالت واقعی سادہ تھی؟ کیا اس میں وہ ساری معلومات، سارا پوٹینشل نہیں تھا جس سے یہ سب نکلا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈیوس وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں سادگی اور ترتیب کے معنی تھوڑے پیچیدہ ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ کائنات مجموعی طور پر بے ترتیبی، انٹروپی کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماضی میں کائنات زیادہ منظم ہونی چاہیے تھی، ہے نا؟ منطقی طور پر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن وہ جو وحدانیت تھی وہ تو بظاہر زیادہ سے زیادہ بے ترتیبی کی حالت لگتی ہے۔ یہ ایک تضاد ہے۔ تو پھر؟ ڈیوس بتاتے ہیں کہ کشش ثقل کا کردار یہاں بہت عجیب اور اہم ہے۔ گریوٹی مادے کو اکٹھا کر کے مقامی طور پر بے ترتیبی کم کر سکتی ہے، جیسے ستارہ بنتا ہے۔ اچھا۔ جبکہ کائنات کے مجموعی پھیلاؤ کی وجہ سے کل بے ترتیب پھر بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ابتدائی وحدانیت انتہائی منظم تھی یا انتہائی بے ترتیب۔ تو یہ واضح نہیں ہے۔ بالکل واضح نہیں، اور یہیں پر وہ قوانین فطرت کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہے؟ ہاں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ قوانین جو اتنے خوبصورت ہیں، کارآمد ہیں، ہر جگہ ایک جیسے ہیں، یہ آئے کہاں سے؟ کیا یہ بس ایسے ہی ہے، یا یہ کسی گہری حقیقت، کسی بنیادی منطق، یا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں عقل، انڈر لائننگ انٹیلیجنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خدا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن وہ یہ امکان کھلا رکھتے ہیں کہ شاید قوانین فطرت خود آخری وضاحت نہ ہو۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان قوانین میں ہی کچھ ایسا ہے جو کائنات کو وجود میں لانے اور اسے منظم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اور وحدانیت، سنگولیرٹیز، ان کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ سائنس کی حد ہیں؟ ڈیویز کے مطابق جی ہاں، وحدانیت جیسے بگ بینگ کے مرکز میں یا بلیک ہول کے اندر، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے موجودہ طبی قوانین جواب دے جاتے ہیں۔ کام نہیں کرتے وہاں؟ جی، ہماری ریاضی، ہماری فزکس وہاں کام نہیں کرتی۔ ہاکنگ اور پینروز جیسے سائنسدانوں نے بھی انہیں ہماری معلوم کائنات اور کسی نامعلوم، شاید مافوق الفطرت حقیقت کے بیچ ایک سرحد جیسا دیکھا ہے۔ تو ڈیویز کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری سائنسی سمجھ کی حدیں ہیں، اور شاید کائنات کی بالکل حتمی ابتدا یا اس کی نوعیت وہ کبھی بھی پوری طرح سائنس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ تو باب 4 کا خلاصہ یہ ہوا کہ کائنات کا وجود بذات خود ایک گہرا سوال ہے۔ جی، اس کی وضاحت خود اس کے قوانین میں ہے یا کسی بیرونی حقیقت میں؟ جدید کونیات نے سوالوں کو نیا رنگ دیا ہے، مگر جواب ابھی تک واضح نہیں ہے۔ بالکل۔ ڈیوس کاری کو انہی سوالات کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ دکھاتے ہوئے کہ سائنس نے پرانے فلسفیانہ اور مذہبی سوالات کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہیں نئی شکل دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کائنات کے وجود کے اس بڑے کینوس سے اب ہم ایک زیادہ مخصوص لیکن اتنا ہی بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں۔ زندگی۔ جی ہاں، زندگی۔ باب 5 کا عنوان زندگی کیا ہے، یہ بھی تو ایک معمہ ہے نا؟ یقیناً، اگر کائنات کا وجود ایک معمہ ہے تو اس کائنات کے اندر زندگی کا پیدا ہونا، خاص طور پر اس کی پیچیدگی، اس کی تنظیم، یہ ایک اور بڑا اسرار ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تو اسے اکثر خدا کی خاص تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ جی، ایک الہامی عمل، اور انسانی زندگی کو تو خاص طور پر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سائنس ہے جو زندگی کو طبی اور کیمیائی قوانین کے تحت ہونے والا ایک قدرتی واقعہ سمجھتی ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اس نے تو اس خیال کو بہت تقویت بھی کہ زندگی بغیر کسی مافوق الفطرت مداخلت کے قدرتی انتخاب سے سادہ سے پیچیدہ حالتوں تک پہنچی۔ تو ڈیویز ایک طبیعیات دان کے طور پر اس بحث میں کیا اضافہ کرتے ہیں؟ وہ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیویز زندگی کو اس کی 2 بنیادی خصوصیات سے دیکھتے ہیں: پیچیدگی یعنی کمپلیکسٹی، اور تنظیم یعنی آرگنائزیشن۔ اچھا۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک عام سا بیکٹیریا بھی لے لیں جو زندگی کی سادہ ترین شکلوں میں سے ہے، وہ بھی اندرونی طور پر اتنا پیچیدہ اور منظم ہے کہ اس کا مقابلہ انسان کی بنائی کوئی مشین نہیں کر سکتی۔ واہ! یہ تنظیم ہی زندگی کی، آپ سمجھے، پہچان ہے۔ لیکن سوال وہی ہے، یہ تنظیم آتی کہاں سے ہے؟ زندہ چیزیں بھی تو انہی ایٹموں سے بنی ہیں جو بے جان چیزوں میں ہیں، تو فرق کیا ہے؟ یہیں پر ڈیوز مغربی سائنس کی ایک پرانی بحث کو سامنے لاتے ہیں۔ کون سی بحث؟ کلیت پسندی، ہولزم، مقابلہ تخفیف پسندی، ریڈکشنزم۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ تخفیف پسندی یعنی ریڈکشنزم کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی پیچیدہ چیز کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کے چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں توڑ دیا جائے۔ پرزے الگ الگ کر کے دیکھنا؟ جی، اگر آپ سارے پرزے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں سمجھ لیں تو آپ پوری مشین کو سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس کلیت پسندی یعنی ہولزم کہتی ہے کہ نہیں، نظام کی جو مجموعی خصوصیات ہیں نا، ایمرجنٹ پراپرٹیز، جی ایمرجنٹ پراپرٹیز، وہ صرف اس کے پرزوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ ان پرزوں کی خاص ترتیب، ان کی تنظیم سے پیدا ہوتی ہیں، کل اس کے حصوں کے مجموعے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ڈیوس کس طرف ہیں؟ ڈیوس زندگی کو سمجھنے کے لیے کلیت پسندی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کوئی مثال دی اس کی؟ ہاں، ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں، اخبار میں چھپی تصویر کی۔ اچھا؟ آپ ایک خوردبین لے کر تصویر کو قریب سے دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ صرف سیاہ اور سفید نقطے، ہے نا؟ ہاں، بس ڈاٹس۔ آپ ان نقطوں کا کتنا ہی تجزیہ کر لیں، آپ کو تصویر میں جو چہرہ ہے یا منظر ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ صحیح۔ چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، نقطوں کی مجموعی ترتیب، ان کی تنظیم کو دیکھنا ہوگا۔ ڈیویز کہتے ہیں زندگی بھی بالکل ایسی ہے، یہ صرف ایٹم اور مالیکیول نہیں ہے، یہ ان کی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور بامعنی تنظیم کا نتیجہ ہے، ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے، ایمرجنٹ کوالٹی۔ وہ لکھتے ہیں زندگی ایک کلیت پسندانہ مظہر ہے۔ تو یہ دلیل اس خیال کے خلاف ہے کہ زندگی بس کیمسٹری کا کھیل ہے؟ ہاں، یہ اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ زندگی کو پوری طرح اس کے کیمیائی اجزاء میں تخفیف کیا جا سکتا ہے، ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کیمسٹری غلط ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈیویز یہ نہیں کہہ رہے کہ کیمیا اور فزکس کے قوانین زندگی پر لاگو نہیں ہوتے، ظاہرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اجزاء کو نہیں بلکہ ان کی تنظیم کے اصولوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پر غیر متوازن حرکیات، نان ایکویلیبریم تھرموڈائنامکس اور خود منظم نظاموں پر جو تحقیق ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کچھ خاص حالات میں جب توانائی کا مسلسل بہاؤ ہو، جیسے سورج سے زمین کو توانائی ملتی ہے، تو نظام بے ترتیبی سے نکل کر خود بخود پیچیدہ اور منظم حالتیں بنا سکتے ہیں۔ خود بخود؟ مثال کے طور پر جیسے پانی میں بھنور بن جاتا ہے، ورل پول، یا کسی کیمیائی محلول میں اچانک رنگین پیٹرن بننے لگتے ہیں۔ یہ خود تنظیم کی مثالیں ہیں۔ تو کیا زندگی بھی اسی طرح کا ایک خود منظم مظہر ہو سکتی ہے؟ یہ بہت پرکشش خیال ہے، اور ڈیوس اس امکان کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کہ کسی پراسرار قوت حیات کی ضرورت نہیں، جی، بلکہ یہ طبعی قوانین کے تحت ہی پیچیدہ مادے کی ایک قدرتی خاصیت کے طور پر ابھر سکتی ہے جب حالات ٹھیک ہوں۔ لیکن کیا یہ ثابت ہو چکا ہے؟ نہیں، یہیں پر ڈیوس یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی کی ابتدا کا مسئلہ، اوریجن آف لائف، وہ اب بھی حل نہیں ہوا۔ یعنی وہ جو پرائمیول سوپ والا نظریہ تھا، جی، اور ملر یوری تجربہ، وہ آخری جواب نہیں ہے؟ وہ بہت اہم قدم تھے، لیکن آخری جواب پرائمیول سوپ نظریہ کہتا ہے کہ زمین کے شروع کے سمندروں میں سادہ کیمیکل سے پیچیدہ نامیاتی مالیکیول بنے اور پھر وہ خود اپنی کاپی بنانے والے نظاموں میں منظم ہو گئے، جو زندگی کی ابتدا تھی۔ جی، اور ملر یوری تجربے نے دکھایا تھا کہ شروع کے حالات میں امینو ایسڈ بن سکتے تھے جو پروٹین بناتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو لیکن سادہ امینو ایسڈ سے ایک پورا زندہ کام کرنے والا، اپنی کاپی بنانے والا خلیہ، سیل بننے تک کا سفر وہ اب بھی بہت لمبا اور پر اسرار ہے۔ ڈیویز واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ سادہ کیمسٹری سے زندگی جیسی ناقابل یقین پیچیدہ تنظیم کا پیدا ہونا،
اس کی ساری تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ تو گویا فزکس اور کیمسٹری کے قوانین زندگی کے ہونے کی اجازت تو دیتے ہیں، جی لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ لازماً کیسے اور کیوں شروع ہوئی۔ بالکل، قانون منع نہیں کرتے، لیکن شاید کافی نہیں ہے۔ اور ڈیویز یہاں ایک اور اہم نقطہ اٹھاتے ہیں، وہ کیا؟ ارتقاء کا کردار۔ ایک بار زندگی شروع ہو گئی تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء قدرتی انتخاب کے ذریعے یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ کیسے پھیلی، متنوع ہوئی، پیچیدہ ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ڈیویز ارتقاء کو صرف ایک بے رتیب اندھا عمل نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک طرح کی تخلیقی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تخلیقی قوت، جی، ایک ایسی قوت جو کائنات میں تنظیم کی نئی سطحیں پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ خود آگاہی، سیلف اویئرنیس اور شعور تک پہنچتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ارتقاء بھی کائنات کے اسی رجحان کا حصہ ہے جو سادگی سے پیچیدگی کی طرف جا رہا ہے۔ ڈیوس کا جھکاؤ اسی طرف لگتا ہے۔ وہ زندگی اور ارتقاء کو کائنات کے بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں، جہاں سادگی سے پیچیدگی اور تنظیم کی طرف ایک آپ کہہ لیں سمت نظر آتی ہے۔ اور اگر کائنات میں کہیں اور زندگی مل جائے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اوہ، وہ تو ایک دھماکہ خیز دریافت ہوگی۔ ڈیوس اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اس سے انسان کی مرکزیت، ہماری اہمیت، ہماری انفرادیت کے سارے تصورات بدل جائیں گے۔ یہ سوال بھی شدید ہو جائے گا کہ کیا زندگی کائنات کا ایک لازمی حصہ ہے، جہاں بھی حالات ہوں پنپ جاتی ہے، یا یہ اب بھی ایک بہت ہی نایاب اتفاقی واقعہ ہے؟ اور مذہبی لحاظ سے؟ مذہبی لحاظ سے بھی گہرے سوال اٹھیں گے، تخلیق میں خدا کے کردار کے بارے میں، اس کے منصوبے کے بارے میں۔ تو باب 5 کا خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی اگرچہ طبی اور کیمیائی قوانین کے تحت ہے، مگر صرف کیمسٹری نہیں ہے۔ جی، یہ تنظیم اور پیچیدگی کا ایک حیران کر دینے والا مظہر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کلیت پسندانہ یعنی ہولسٹک نقطۂ نظر ضروری ہے۔ اس کی ابتدا ابھی تک ایک معمہ ہے۔ بالکل، لیکن ارتقاء اسے مزید پیچیدگی اور یہاں تک کہ شعور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہیں سے اگلا موضوع شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے ڈیوس اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، ذہن اور شعور کا سوال، جسے ہم اپنے اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ زندگی، آپ سمجھیں، وجود کی سیڑھی میں ایک اہم قدم ہے جو مادے سے ذہن تک کا پل بناتی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے پال ڈیوس کی کتاب کے ذریعے کائنات کے وجود اور زندگی کی نوعیت، ان دو بنیادی سوالات کو کھنگالا۔ باب 4 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں کے بجائے کچھ کیوں ہے۔ یہ سوال ہمیں وقت، سببیت، قوانین فطرت اور ایک ممکنہ خالق کے تصورات تک لے گیا۔ جی، اور باب 5 میں ہم نے زندگی کو دیکھا، محض کیمیا کے طور پر نہیں، بلکہ تنظیم اور ابھرتی ہوئی پیچیدگی کے طور پر۔ بالکل، جیسا کہ ڈیوس خود آخر میں اشارہ کرتے ہیں، یہ حصہ بتاتا ہے کہ کائنات اور زندگی دونوں ایک ایسی ترتیب رکھتے ہیں جو محض اتفاق سے زیادہ گہری معلوم ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، اگر کائنات کے قوانین اتنے ٹھیک ہے اور زندگی کی تنظیم اتنی پیچیدہ ہے کہ یہ صرف اندھا اتفاق نہیں لگتے، تو کیا یہ ہمیں کیوں والے سوال کے قریب لاتا ہے؟ کیا کائنات کی وہ امکانیت، کنٹینجنسی، کہ اس کا ہونا ضروری نہیں تھا، جی، اور زندگی کی یہ ناقابل یقین تنظیم، آرگنائزیشن، کیا یہ دو الگ الگ پہلیاں ہیں یا ایک ہی بڑے اسرار کے دو رخ ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ شاید سائنس ہمیں کیسے کے جواب دینے میں لاجواب ہے۔ کائنات کیسے چلتی ہے، زندگی کے میکانزم کیا ہیں؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ڈیویز کی کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ کیسے کے جوابات خود بخود کیوں کے سوالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا ان قوانین میں، اس تنظیم میں کوئی گہرا مطلب یا مقصد چھپا ہے؟ یا یہ صرف ہمارے ذہن کی خواہش ہے کہ ہم ہر چیز میں معنی تلاش کریں؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو سائنس کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے، فلسفے اور شاید ذاتی یقین کے دائرے میں۔ ڈیویز ہمیں تیار جواب نہیں دیتے، مگر وہ ہمیں سوچنے کے لیے بہت کچھ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوچنے کا سفر جاری رہے گا۔ اگلے حصے میں ہم اسی کتاب سے بات کریں گے ذہن، روح اور ذات پر، جہاں شعور، انسانی ذات اور ممکنہ روح کے سوالات ہمارے سامنے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ بحث یقیناً ہمیں پال ڈیوس کی کتاب گاڈ اینڈ دی نیو فزکس کے ساتھ ہمارے اس سفر کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ یہ حصہ نمبر 3 ہے ذہن، روح اور ذات۔
مائنڈ، سول اینڈ دا سیلف۔ جی ہاں، پچھلی بار ہم نے زندگی کی ماہیت پر بات کی تھی۔ آج ہم انسانی تجربے کے بالکل مرکز میں جا رہے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم باب 6 یعنی ذہن اور روح اور باب 7 ذات پر بات کریں گے۔ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو آپ کہہ سکتی ہیں صدیوں سے انسانی فکر کا محور رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جدید طبیعت کے تناظر میں کیا یہ سب صرف ہمارے دماغ کے اندر نیورونز کا کھیل ہے یا ان کی کوئی گہری حقیقت بھی ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے، ذہن آخر ہے کیا؟ کیا یہ جسم سے الگ ہے؟ روح کا تصور کیا سائنس اسے کوئی جگہ دیتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ میں جو ہوں یہ کیا ہے؟ چلیں باب 6 سے شروع کرتے ہیں، ذہن اور روح۔ ہاں، مذاہب میں تو خدا کا ذہن رکھنے کا تصور ہے ہی، ایک عالم کل ہستی کا۔ فلسفے میں بھی یہ بحث پرانی ہے۔ ڈیوس اسے فزکس کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ شروع میں ہی ایک بنیادی فرق واضح کرتا ہے۔ ایک طرف ہماری مادی دنیا ہے، ٹھوس، جسے ناپا جا سکتا ہے، جیسے یہ میز، یہ مائکروفون۔ بالکل، اور دوسری طرف ہے ہماری ذہنی دنیا، خیالات، احساسات، یادیں۔ یہ نجی ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، کوئی حجم نہیں، آپ میرے خیال کو تول نہیں سکتی۔ لیکن یہیں پہلا مسئلہ آتا ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہیں، ان میں رابطہ ہے۔ باہر سے کوئی آواز آئی، مادی لہر، اور میرے اندر ایک خیال یا جذبہ پیدا ہو گیا جو کہ ذہنی ہے۔ یہ پل کیسے بنتا ہے؟ یہی تو ڈیوسس کا سوال ہے، ایک جسمانی چیز ذہنی تجربے میں کیسے بدل جاتی ہے؟ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی حیران کن ہے۔ میرا ارادہ جو کہ ایک ذہنی چیز ہے، وہ میرے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ میں نے سوچا پانی کا گلاس اٹھاؤں اور میرا ہاتھ بڑھ گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور یہاں وہ آزاد مرضی، فری ول اور جبریت والا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر کائنات کے قوانین طے شدہ ہیں تو کیا میرا ہاتھ اٹھانا واقعی میرا فیصلہ تھا یا یہ بھی پہلے سے لکھا تھا؟ یہ تو فلسفے کی پرانی بحث ہے، لیکن طبیعت اسے نئی شکل دیتی ہے، اور اسی سے جڑا ہے شعور کا سوال۔ آخر یہ ہے کیا بلا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شعور بس دماغ کی پیچیدہ سرگرمی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ہاں، جیسے انجن چلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ انجن کا مقصد نہیں، بس ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن ڈیوز یہاں ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں، چونکا دینے والا خیال پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعور شاید کائنات کی حقیقت کا ایک بنیادی جز ہے۔ کی پوائنٹ 1۔ یہ صرف دماغ کی پیداوار نہیں بلکہ مادے اور توانائی کی طرح ہی فنڈامنٹل ہو سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ بنیادی ہے تو کیا یہ صرف انسانوں یا جانوروں تک محدود ہے، یا مشینیں بھی باشعور ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ کوئی آن آف چیز ہے یا ایک تسلسل ہے، ایک اسپیکٹرم؟ ڈیوز ان سوالات کو کھلا رکھتا ہے، لیکن اس کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ شاید تدریجی ہو۔ اور یہیں پر دیکھیں، مصنوعی ذہانت AI کی بات آ جاتی ہے۔ ہاں، AI، کمپیوٹرز اتنے طاقتور ہو گئے کہ سوال اٹھتا ہے، کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ وہ ٹیورنگ ٹیسٹ والی بات۔ بالکل، ایلن ٹیورنگ کا ٹیسٹ۔ کیا مشین انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے؟ لیکن کیا ذہانت کی نقل کرنا شعور رکھنے کے برابر ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، مشینوں میں وہ اندرونی احساس، وہ فیلنگ نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی۔ جی، یہ عام اعتراض ہے، لیکن ڈیوس ایک اور پہلو پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید اصل چیز ہارڈ ویئر یعنی دماغ کا مادہ نہیں بلکہ سافٹ ویئر ہے، یعنی معلومات کی تنظیم، وہ پیٹرنز، وہ پروگرام جو چل رہا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ ذہن کا لازمی جز ہارڈ ویئر نہیں بلکہ سافٹ ویئر ہے۔ بالکل، یعنی مادے کی تنظیم، اس کا پروگرام۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کے نتائج تو بہت دور تک جاتے ہیں۔ مطلب شعور کسی بھی ایسے سسٹم میں پیدا ہو سکتا ہے جو معلومات کو ایک خاص طریقے سے پروسیس کرے، چاہے وہ گوشت و پوست کا بناؤ یا سلیکون کا۔ یہ امکان تو پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا انسانی جذبات، محبت، نفرت، یہ سب بھی صرف انفارمیشن پروسیسنگ ہے؟ یہ خیال ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے لیے تسلی بخش نہیں۔ یہ ہضم کرنا مشکل ہے۔ یقیناً، اور ڈیوس بھی اسے حتمی جواب نہیں کہتا، لیکن وہ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ دماغ کو صرف ایک حیاتیاتی مشین کے طور پر نہیں بلکہ بنیادی طور پر ایک معلومات پروسیس کرنے والے نظام کے طور پر دیکھنا چاہیے۔
ذہن اسی معلوماتی نظام کی ایکٹیویٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر روح کا کیا؟ اس کی کیا جگہ ہے اس سارے ماڈل میں؟ یہاں ڈیوس روح کی استعمال تو کرتا ہے، لیکن روایتی مذہبی معنوں میں نہیں۔ وہ اسے جسم سے الگ کوئی غیر مادی شے نہیں سمجھتا۔ تو پھر اس کے نزدیک روح ایک کلی یا نظامی حقیقت ہے۔ یہ کسی مادے سے نہیں بنی، بلکہ یہ ایک پیچیدہ نظام جیسے ہمارا دماغ ہے، اس کی ایک مجموعی ابھرتی ہوئی خاصیت ہے۔ اچھا، ابھرتی ہوئی خاصیت، اس کی کوئی مثال؟ جیسے پانی کا گیلا پن۔ یہ پانی کے ایک مالیکیول کی خاصیت نہیں، بلکہ بہت سے مالیکیولز کے مل کر ایک خاص طریقے سے تعامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈیوس کے خیال میں روح یا ذہن دماغ کے اربوں خلیوں کے مجموعی تعامل سے پیدا ہونے والی ایک اعلیٰ سطح کی حقیقت ہے۔ اس کا قول ہے، روح ایک کلی تصور ہے، یہ کسی مادے سے نہیں بنی۔ تو روح کوئی بھوت پریت نہیں، بلکہ سسٹم کی پیچیدگی کا نتیجہ۔ یہ ایک دلچسپ نظریہ ہے، لیکن کیا یہ اس گہرے ذاتی احساس کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے جسے لوگ روح کہتے ہیں؟ شاید پوری طرح نہیں۔ یہ ایک سائنسی وضاحت ہے جو روایتی تصور سے مختلف ہے، لیکن یہ مادیت پرستی کے سادہ نظریے کو چیلنج ضرور کرتی ہے کہ سب کچھ صرف مادہ ہے۔ یہ ذہن، شعور اور معلومات کو اہمیت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب 6 کا خلاصہ یہ ہوا کہ ذہن اور شعور شاید کائنات کے بنیادی حصے ہیں۔ دماغ ایک انفارمیشن سسٹم ہے اور روح اس سسٹم کی ایک مجموعی خاصیت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی روایتی مادیت پرستی سے ہٹ کر سوچنے کی دعوت ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ ہمیں ایک اور شاید اس سے بھی گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ذہن اتنا اہم ہے تو پھر وہ کون ہے جو اس ذہن کا تجربہ کر رہا ہے؟ یہ میں کون ہوں؟ ہاں، اب ہم باب 7 یعنی ذات دا سیلف پر آ گئے ہیں۔ یہ جو ہمارا اپنا ہونے کا احساس ہے، تسلسل کا احساس، یہ میں پن، یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم دوسروں کو تو ان کے جسم، ان کی شخصیت سے پہچانتے ہیں۔ جی، لیکن اپنی ذات کا مرکز ہم اپنے ذہن کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ وہ فلسفی تھامس ریڈ کا حوالہ دیتا ہے، ہمارا ذہن صرف ہماری ملکیت نہیں، یہ ہماری ذات کا جوہر ہے۔ لیکن کیا یہ جوہر واقعی کوئی مستقل چیز ہے؟ وہ مشہور فلسفر ڈیوڈ ہیوم نے تو اس پہ شک کیا تھا۔ اس نے کہا، میں جب بھی اپنے اندر دیکھتا ہوں مجھے کوئی ایک میں نظر نہیں آتا، بس خیالات، احساسات کا ایک دریا بہتا نظر آتا ہے۔ ہاں، اس نے پوچھا تھا، کیا خیالات بغیر کسی سوچنے والے کے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا پریشان کن خیال ہے۔ تو اگر کوئی مستقل میں نہیں تو پھر یہ تسلسل کا احساس کیسے آتا ہے کہ میں وہی ہوں جو کل تھا، جو 10 سال پہلے تھا؟ ڈیوس یادداشت میموری کے کردار پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یادداشت کے بغیر ہمارا ذات کا تصور بکھر جائے گا۔ بالکل۔ اگر کسی کی ساری یادیں مٹ جائیں، ایمنیزیا، تو کیا وہ شخص وہی رہے گا؟ شاید۔ تو گویا ہماری ذات ہماری یادوں کی ایک زنجیر ہے۔ لیکن یادیں تو بدلتی رہتی ہیں، نئی بنتی ہیں، پرانی مدھم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہماری ذات بھی ہر لمحہ بدل رہی ہے؟ یہیں پر ڈیوس کچھ اور دلچسپ خیالی تجربات، تھاٹ ایکسپیریمنٹس لاتا ہے، جیسے تناسخ، ری انکارنیشن، یا فرض کریں مستقبل میں ہم شعور کو ایک جسم سے دوسرے میں منتقل، ٹرانسپلانٹ کر سکیں۔ اوہ، یعنی میرا ذہن نکال کر کسی اور کے جسم میں ڈال دیا جائے۔ ہاں، یا کسی مشین میں۔ اگر میری شخصیت، میری یادیں، سب کچھ منتقل ہو جائیں تو میں کہاں ہوں گا؟ پرانے جسم میں، نئے جسم میں، یا کہیں اور؟ یہ تو سر چکرانے والے سوالات ہیں، اور یہ روح کے اس تصور کو بھی چیلنج کرتے ہیں جو اسے جسم سے الگ اور لافانی مانتا ہے۔ بالکل۔ اگر روح موت کے بعد رہتی ہے لیکن میری یادیں، میری شخصیت نہیں رہتی، تو کیا وہ میری روح ہوئی؟ میری انفرادیت تو میرے تجربات میں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ سب چیلنجز ہمیں خود آگاہی، سیلف اویئرنیس پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی ذہن کا خود اپنے آپ کو جاننا، خود پر غور کرنا۔ یہ ایک بہت عجیب چیز ہے۔ ذہن خود کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ خود کو دیکھے۔ ہاں، ڈیوس یہاں ریاضی دان کرٹ گوڈل کے مشہور نامکملیت کے نظریے کا ذکر کرتا ہے۔ گوڈل نے ثابت کیا تھا کہ کسی بھی پیچیدہ منطقی نظام میں کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو اس کا یہاں کیا تعلق؟
ڈیوس اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ذہن کے بارے میں بھی کچھ بنیادی سچائیاں ایسی ہیں جنہیں ذہن خود کبھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ خود کو جاننے کی ایک حد ہے۔ تو یہ ذات، کیا یہ کوئی الگ ڈرائیور ہے جو جسم کی مشین چلا رہا ہے، یا یہ میں خود اسی مشین کی پیچیدہ کارکردگی کا ایک نتیجہ ہے؟ ڈیوس کا جھکاؤ دوسرے آپشن کی طرف زیادہ لگتا ہے، لیکن ایک بہت ہی خاص انداز میں۔ وہ ایک کلی اور ابھرتے ہوئے نظریے کی بات کرتا ہے۔ وہ ڈگلس ہوفسٹیٹر کے عجیب حلقوں اسٹرینج لوپس کا تصور استعمال کرتا ہے۔ عجیب حلقے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں مختلف سطحیں ہیں۔ نیچے طبیعیاتی ہارڈ ویئر ہے یعنی دماغ، اوپر تجریدی سافٹ ویئر ہے یعنی خیالات، تصورات، میں کا احساس۔ یہ سطحیں نہ صرف ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کو تخلیق بھی کرتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے آپ کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں جو خود اپنے لکھنے والے کے بارے میں ہو۔ کہانی کا کردار کچھ ایسا کرے جس سے لکھنے والے کی زندگی بدل جائے اور وہ پھر کہانی بدل دے۔ یہ ایک مسلسل چکر ہے جو خود اپنے آپ کو ریفر کرتا ہے۔ واہ، یہ تو دلچسپ ہے۔ تو ذات شاید اسی پیچیدہ کثیر سطحی خود حوالہ جاتی تعلق، سیلف ریفرنشل ریلیشن شپ میں پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں بلکہ ایک متحرک عمل ہے، ایک پیٹرن ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ذات کوئی ٹھوس مستقل چیز نہیں بلکہ ایک مسلسل بنتا بگڑتا ہوا پیٹرن ہے؟ جی ہاں، جو دماغ کی ساخت اور اس کے خیالات کے درمیان تعلق سے ابھرتا ہے۔ اور یہ ہمیں پھر اے آئی پر لے آتا ہے۔ کیا کوئی مشین ایسے عجیب حلقے بنا کر حقیقی ذات حاصل کر سکتی ہے؟ ڈیوس محتاط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رویے کی نقل کرنا اور چیز ہے اور حقیقی اندرونی تجربہ ہونا اور چیز۔ تو باب 7 کے آخر میں ڈیوس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا ذات محض ایک وہم ہے؟ وہ اسے وہم نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کھوج اگرچہ روح کے سادہ تصورات کو چیلنج کرتی ہے، لیکن یہ شخصیت کی کسی نہ کسی شکل میں، شاید معلومات کے پیٹرن کے طور پر، موت کے بعد باقی رہنے کے امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کرتی، اگرچہ یہ بہت غیر روایتی قسم کی بقا ہوگی۔ اور سب سے اہم نقطہ، سب سے اہم بات، وہ خود آگاہی کو صرف انسانی دماغ کی پیداوار نہیں سمجھتا، وہ اسے کائنات سے جوڑتا ہے۔ کائنات سے کیسے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یعنی باشعور مخلوقات کائنات پر غور کرتے ہیں تو دراصل کائنات خود اپنے آپ پر غور کر رہی ہوتی ہے۔ سیلف اویئرنیس از دی یونیورس ریفلیکٹنگ اپون اٹ سیلف۔ واہ، یعنی ہماری خود آگاہی کائنات کی اپنی آگاہی کا ایک حصہ ہے؟ بالکل، گویا ہم کائنات کی آنکھیں ہیں جن سے وہ خود کو دیکھتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور خوبصورت خیال ہے۔ جی، تو آئیے اس ساری گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر دوہرا لیں۔ ذہن، روح اور ذات کے بارے میں ڈیوس کے خیالات سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا، شعور شاید کائنات کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ دوسرا، دماغ کو ایک انفارمیشن پروسیسنگ سسٹم کے طور پر دیکھنا مفید ہے۔ تیسرا، روح ایک مادی شے نہیں بلکہ نظام کی ایک ابھرتی ہوئی کلی خاصیت ہو سکتی ہے۔ چوتھا، ذات یا میں کا احساس بھی کوئی الگ وجود نہیں بلکہ یادداشت، خود آگاہی اور ذہن کے عجیب حلقوں سے ابھرنے والا ایک پیچیدہ متحرک عمل ہے۔ یہ جسم سے الگ نہیں بلکہ اسی کا عکس ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں، ہماری خود آگاہی کائنات کے ایک بڑے شعوری عمل کا حصہ ہے۔ یہ نکات واقعی سائنس، فلسفہ اور روحانیت کے درمیان پل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شاید ان سب کا نچوڑ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا، یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف مخلوق نہیں بلکہ کائنات کی اپنی آگاہی کی علامت ہے۔ بہت خوب، اس گفتگو نے واقعی سوچ کے نئے در کھولے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم فزکس کے ایک اور انتہائی پر اسرار اور ذہن گھما دینے والے میدان میں قدم رکھیں گے جو شاید ان سوالات سے بھی جڑا ہو۔ ہم داخل ہوں گے کوانٹم ریالٹی اینڈ ٹائم، کوانٹم حقیقت اور وقت کے اسرار میں۔ پال ڈیوس کی کتاب گاڈ اینڈ دی نیو فزکس کے ساتھ ہماری اس گہری گفتگو کے چوتھے حصے میں خوش آمدید۔ عنوان ہے کوانٹم حقیقت اور وقت کا معمہ۔ جی، آج ہم باب 8 سے 10 تک کا سفر کریں گے اور یہ ہمیں حقیقت، وقت اور ارادے کی آزادی جیسے بڑے سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔
بالکل، یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس گہرے فلسفیانہ سوالات سے جا ملتی ہے۔ صحیح۔ ہم آج 20ویں صدی کی فزکس کے 2 اہم ستون پر بات کریں گے، کوانٹم تھیوری اور نظریہ اضافیت۔ اور ان کے جو نتیجے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ یہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی جو سمجھ ہے حقیقت کی، وقت کے گزرنے کی۔ ہاں، اور یہ کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ بالکل، اس سب کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس کائنات کے بڑے ایگزسٹینشل سوالات سے ٹکراتی ہے۔ تو آج کا منصوبہ کیا ہے؟ پہلے بابارٹ دا کوانٹم فیکٹر۔ جی، اس میں کوانٹم دنیا کی وہ عجیب و غریب نوعیت سمجھیں گے جہاں یقین نہیں، امکانات ہیں۔ امکانات کی دنیا۔ پھر باب 9 ٹائم میں دیکھیں گے کہ آئنسٹائن نے وقت کو کیسے بدل دیا، اسے ایک لچکدار چیز بنا دیا۔ وقت کا تصور ہی بدل گیا۔ اور آخر میں باب 10 فری ول اینڈ ڈٹرمنزم۔ کیا نئی فزکس آزاد مرضی کے اس پرانے معمے پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو آئیے ان گہرے پانیوں میں اترتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں دا کوانٹم فیکٹر سے۔ ٹھیک ہے۔ کوانٹم تھیوری ظاہر ہے جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ اس کی عملی کامیابیاں تو دیکھیں، لیزر، ٹرانزسٹر، مائکرو چپس۔ ہماری دنیا بدل دی ہے اس نے۔ بالکل، لیکن ڈیوس کا زور اس کے فلسفیانہ پہلوؤں پر ہے جو واقعی ذہن گھما دینے والے ہیں۔ جی ہاں۔ جیسا کہ نیلز بوہر نے کہا تھا نا۔ ہاں، کہ جسے کوانٹم تھیوری نے چونکایا نہیں، اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ بالکل، یہ ہماری حقیقت کے عام فہم سمجھات پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس کا ایک مرکزی خیال ہے عدم یقینیت، انسرٹنٹی۔ دیکھیں، پرانی یعنی کلاسیکل فزکس ایک جبری کائنات کی تصویر بناتی تھی، ایک بڑی مشین کی طرح۔ ہاں، جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہے۔ جی، جہاں ہر چیز کا مقام اور رفتار جان کر مستقبل بتایا جا سکتا تھا۔ لیکن کوانٹم سطح پر، ایٹموں اور ذرات کی دنیا میں وہاں یہ ممکن نہیں۔ ہم انفرادی واقعات کی ٹھیک پیشگوئی نہیں کر سکتے، صرف امکانات بتا سکتے ہیں۔ بالکل، پروبیبلٹیز۔ یہیں سے بوہر اور آئنسٹائن کی وہ مشہور بحث شروع ہوئی تھی۔ آئنسٹائن مطمئن نہیں تھے اس سے۔ جی نہیں، ان کا وہ مشہور قول خدا پانسے نہیں کھیلتا۔ یعنی کائنات کی بنیاد میں کوئی گہری منظم حقیقت ہونی چاہیے، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان کی بے چینی صرف سائنسی نہیں تھی، یہ ایک گہری فلسفیانہ فکر تھی کہ کائنات ایسے بے ترتیب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ دوسرا عجیب تصور ہے لہر ذرہ دوئی کا، ویو پارٹیکل ڈویلٹی۔ جی ہاں، یہ خیال کہ الیکٹران جیسی بنیادی چیزیں ایک ہی وقت میں ذرہ بھی ہیں اور لہر بھی، کبھی ایک نقطے کی طرح، کبھی پھیلی ہوئی لہر کی طرح۔ اور یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم انہیں کیسے دیکھتے یا ناپتے ہیں۔ ڈیوس نے اس کی مثال دی ہے ہارڈ ویئر یعنی ذرہ اور سافٹ ویئر یعنی لہر سے۔ ہاں، جیسے ذرہ اصل شے ہے اور لہر اس سے جڑی معلومات یا امکانات۔ لیکن یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ہی چیز 2 بالکل مختلف روپ کیسے اختیار کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں کوانٹم تھیوری کے سب سے متنازع پہلو کی طرف لاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناظر کا کردار، آبزرور۔ اچھا، کلاسیکی فزکس میں تو ناظر یعنی دیکھنے والا بس ایک غیر جانبدار تماشائی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سسٹم پر اثر نہیں ڈالتا۔ لیکن کوانٹم میکینکس میں لگتا ہے کہ مشاہدے کا عمل خود نتیجے پر اثر ڈالتا ہے۔ مطلب؟ جب تک کسی کوانٹم سسٹم کو ناپا نہ جائے، وہ کئی ممکنہ حالتوں میں ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اسے سپر پوزیشن کہتے ہیں۔ جیسے ہوا میں گھومتا سکہ، ہیڈز اور ٹیلز دونوں ایک ساتھ؟ بالکل، مشاہدہ اس سپر پوزیشن کو ختم کرتا ہے اور اسے ایک متعین حالت میں لے آتا ہے، جیسے سکہ گر کر ہیڈز آ گیا۔ تو اس کا گہرا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت مشاہدے سے پہلے پوری طرح طے نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ڈیویوز اسی نقطے پر زور دیتا ہے۔ کائنات مشاہدے کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ یہ تو انقلابی خیال ہے۔ مطلب حقیقت میں ہماری شرکت ہے، پارٹیسپیٹری ریالٹی۔ بالکل۔ یہ تو ہمارے اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا وہاں باہر ہم سے آزاد موجود ہے۔ جی، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر مشاہدہ حقیقت کو شکل دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا شعور کا کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، یوجین وگنر جیسے کچھ سائنسدانوں نے یہی کہا تھا کہ شاید انسانی شعور ہی ویو فنکشن کو گراتا ہے، کلیپس آف دا ویو فنکشن۔ لیکن یہ تو بہت متنازع ہیں۔ بہت زیادہ۔ دوسری طرف ہیو ایورٹ کا مینی ورلڈز نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی کولیپس نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر کوانٹم پیمائش پر کائنات تقسیم ہو جاتی ہے۔
ہر ممکنہ نتیجہ اپنی الگ کائنات میں حقیقت بن جاتا ہے۔ متوازی کائناتیں؟ جی، یہ سب وضاحتیں اتنی عجیب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کوانٹم حقیقت خود ہمارے روزمرہ کی منطق سے بہت مختلف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ باباٹ کا پیغام ہے، کوانٹم دنیا احتمالات کی بنیاد ہے، یقین کی بجائے امکانات؟ اور سب سے اہم، حقیقت ناظر اور مشاہدے کے عمل سے الگ نہیں ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ تو حقیقت کی بنیاد پر سوال ہے۔ بالکل، یہ ہمارے اس یقین کو ہلا دیتی ہے کہ ایک مکمل معروضی آبجیکٹو دنیا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کوانٹم دنیا کی دھن سے نکل کر اب وقت کی طرف آتے ہیں۔ جی، باب 9، ٹائم۔ جس طرح کوانٹم میکینکس نے مادے کی حقیقت کو دھندلا کیا، ویسے ہی آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے وقت کے بارے میں ہماری سمجھ کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ جی ہاں، کارل وان ویزسیکر نے کہا تھا نا کہ وقت ہمارے تجربے کو سمجھنے کے لیے کتنا بنیادی ہے۔ ہم سب وقت کے بہاؤ کو محسوس کرتے ہیں، لمحے گزر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بہاؤ واقعی حقیقی ہے؟ یہ سوال اضافیت نے اٹھایا۔ آئنسٹائن کی 1905 کی خصوصی اضافیت، اسپیشل ریلیٹیوٹی، اس نے پہلا بڑا بھچکا لگایا، ثابت کیا کہ وقت مطلق نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں۔ یعنی سب کے لیے ایک جیسا نہیں گزرتا؟ نہیں، جیسا نیوٹن نے سمجھا تھا ویسا نہیں۔ وقت لچیلا ہے، الاسٹک ہے، اور ناز کی حرکت پر منحصر ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگر کوئی بہت تیز سفر کرے روشنی کی رفتار کے قریب، تو اس کے لیے وقت آہستہ گزرے گا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو ساکن ہیں؟ جی ہاں، اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ وہ جڑواں بھائیوں والی مثال مشہور ہے نا؟ ہاں، ٹوین پیراڈاکس، خلا میں سفر کرنے والا بھائی جوان رہ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف تھیوری نہیں، تجربات سے ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی میرا اب اور کسی تیز رفتار خلائی جہاز والے کا اب ایک ہی لمحہ نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر 1915 میں عمومی اضافیت آئی، جنرل ریلیٹیوٹی۔ اس نے تصویر کو اور پیچیدہ بنا دیا، بتایا کہ صرف حرکت نہیں، کشش ثقل، گریویٹی بھی وقت پر اثر کرتی ہے۔ کشش ثقل وقت کو سست کرتی ہے؟ جی، جہاں کشش ثقل زیادہ ہوگی وہاں وقت آہستہ گزرے گا۔ مطلب پہاڑ کی چوٹی پر گھڑی سمندر کی سطح والی گھڑی سے تیز چلے گی؟ بالکل، فرق بہت کم ہے لیکن ایٹمی گھڑیوں سے ناپا جا چکا ہے۔ اور بلیک ہول کے قریب؟ وہاں تو وقت تقریباً رک جاتا ہے۔ تو وقت واقعی جگہ جگہ مختلف رفتار سے گزر رہا ہے۔ کمال ہے۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ سب سے چونکا دینے والا نتیجہ، کوئی آفاقی اب نہیں ہے، یونیورسل ناؤ نہیں ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جس پر پوری کائنات متفق ہو؟ جی نہیں، چونکہ وقت کی رفتار ہر ایک کے لیے اس کی حرکت اور کشش ثقل کے لحاظ سے مختلف ہے۔ تو اب کا تصور ہی اضافی ہو گیا، ریلیٹو۔ بالکل، اور اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل بھی مطلق نہیں بلکہ ناظر کے حوالے سے ہیں۔ فزکس کی نظر میں وقت خلا کی 3 سمتوں کی طرح ایک چوتھی سمت ہے، ڈائمینشن۔ اسپیس ٹائم؟ جی ہاں، یہ چاروں مل کر اسپیس ٹائم کی ایک چادر بناتے ہیں، اور تمام واقعات، ماضی، حال، مستقبل کے، وہ سب اس نقشے پر پہلے سے موجود ہیں۔ گویا وہ سب ایک ساتھ موجود ہیں، جیسے ماضی اور مستقبل بھی اتنے ہی حقیقی ہیں جتنا حال۔ ڈیوس اسے بلاک یونیورس کہتا ہے۔ بلاک یونیورس، پوری تاریخ ایک منجمد بلاک کی طرح؟ جی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وقت بہتا نہیں بلکہ ایک بنا ہوا ڈائمینشن ہے۔ یہ بلاک یونیورس کا تصور تو ہمارے احساس کے بالکل الٹ ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے وقت بہہ رہا ہے، شدت سے محسوس ہوتا ہے، لمحے گزر رہے ہیں، ماضی پیچھے رہ گیا، مستقبل ابھی آنا ہے۔ لیکن فزکس کہتی ہے کہ یہ بہاؤ ایک وہم ہو سکتا ہے۔ ہاں، کہ پوری فلم پہلے سے موجود ہے، ہم بس اسے ترتیب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس تضاد کو کیسے سمجھیں؟ کیا ہمارا وقت کا احساس صرف ہمارے شعور کی وجہ سے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سائنسدان اور فلسفی اب بھی اس پر بحث کر رہے ہیں۔ بلاک یونیورس کا تصور واقعی ہمارے وجدان کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نفسیاتی بہاؤ طبیعتی حقیقت سے الگ ہے، کچھ کہتے ہیں فزکس کی تصویر ابھی نامکمل ہے۔ لیکن اضافیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ وقت کو ایک سادہ دریا نہ سمجھیں۔ بالکل، اسے ایک زیادہ پیچیدہ اور اضافی تصور کے طور پر دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوانٹم کی غیر یقینی دنیا اور اضافیت کا یہ عجیب وقت، جی، یہ دونوں ہمیں سیدھا باب 10 کے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں، فری ول اینڈ ڈٹرمنزم،
آزاد مرضی بمقابلہ جبریت. صدیوں پرانا فلسفیانہ سوال. لیکن نئی فزکس نے اسے نئی پیچیدگی دے دی ہے. بالکل. نیوٹن کی میکینکی کائنات میں تو ہاں، وہاں ہر عمل کا رد عمل طے شدہ تھا. آزاد مرضی کی گنجائش کم تھی. لاپلاس کا وہ ڈیمن والا خیال. جی، کہ اگر کوئی تمام ذرات کی حالت جان لے تو مستقبل بتا سکتا ہے. کیا ہم سب کائناتی مشین کے پرزے ہیں؟ یہ تھا سوال. لیکن جیسا ہم نے دیکھا، نئی فزکس اس جبری تصویر کو توڑتی ہے. کوانٹم تھیوری عدم جبریت لاتی ہے. انڈیٹرمنزم. جی، بنیادی سطح پر بے ترتیبی، رینڈمنس، مشاہدے کا اثر بھی ہے. تو کیا یہ کوانٹم بے ترتیبی آزاد مرضی کے لیے جگہ بناتی ہے؟ یہاں معاملہ اتنا سادہ نہیں. اگر ہمارے فیصلے صرف ایٹمی سطح کے اتفاقات ہیں تو یہ ہماری مرضی کیسے ہوئی؟ یہ تو بس چانس ہوا. بالکل، یہ انتخاب نہیں، موقع ہے. دوسری طرف اضافیت کا وہ بلاک یونیورس، ہاں، جہاں مستقبل پہلے سے موجود ہے. وہ آزاد مرضی کے خلاف ایک اور دلیل ہے. اگر مستقبل پہلے سے طے ہے تو ہم اسے بدل کیسے سکتے ہیں؟ تو نئی فزکس نے مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ دونوں طرف سے الجھا دیا. ایسا ہی لگتا ہے. ایک طرف بے ترتیبی، دوسری طرف طے شدہ مستقبل کا تصور. ڈیوس کچھ اور پہلو بھی اٹھاتا ہے. مثلاً وہ خود کو بدلنے والی پیشن گوئی کا تصور. سیلف آلٹرنگ پروفیسی. ہاں، اگر کوئی پیشن گوئی کرے کہ آپ کل کیا کریں گے اور آپ اسے سن کر جان بوجھ کر کچھ اور کرتے ہیں، تو کیا یہ آزاد مرضی نہیں؟ یا پھر پیچیدہ نظاموں کی ناقابل پیشگوئی، کمپلیکس سسٹمز. جی، جیسے موسم کا حال یا انسانی رویہ، ہم ان کی قطعی پیشگوئی نہیں کر سکتے، چاہے قوانین معلوم ہوں. تو کیا یہ ناقابل پیشگوئی ہونا ہی عملی طور پر آزادی ہے، چاہے نظریاتی طور پر سب کچھ طے شدہ ہو؟ یہ احساس آزادی تو دیتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقی آزادی ہے؟ یہ گہرے فلسفیانہ سوال ہیں. کچھ مفکرین ہیں دوئے پسند، ڈوئلسٹس، جو ذہن یا شعور کو مادی قوانین سے باہر سمجھتے ہیں، جو آزاد مرضی کی گنجائش پیدا کر سکتا ہے. جی. اور ایوریٹ کا وہ مینی ورلڈز نظریہ، اگر ہر انتخاب پر کائنات تقسیم ہوتی ہے اور تمام ممکنہ نتائج حقیقت بن جاتے ہیں، تو کیا یہ ایک طرح کی حتمی آزادی ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کی ایک الگ کائنات ہے؟ یہ بھی ایک زاویہ ہے. پھر مذہبی نقطہ نظر بھی ہے. اگر خدا کا کوئی منصوبہ ہے، وہ سب جانتا ہے. تو انسانی آزادی کا کیا مطلب؟ کیا یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں؟ ڈیوس یہاں ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے. شاید کائنات میں اتفاق یعنی ایکسیڈنٹ اور ارادہ یعنی ڈیزائن یا انٹینشن، بے ترتیبی اور نظم، یہ متضاد نہیں ہے بلکہ ایک ہی حقیقت کے مختلف رخ ہیں. تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ لگتا ہے کہ نئی فزکس نے آزاد مرضی اور جبریت کے پرانے مسئلے کو حل نہیں کیا بلکہ اسے پہلے سے زیادہ گہرا اور دلچسپ بنا دیا ہے. جی ہاں، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ سادہ جبریت اور سادہ عدم جبریت کی تقسیم سے آگے بڑھ کر سوچیں. شاید حقیقت ان دونوں کی کسی پیچیدہ ملاپ میں ہے، یا شاید ہم ابھی صحیح سوال پوچھنا ہی نہیں جانتے. آج ہم نے پال ڈیوس کی کتاب گاڈ اینڈ دی نیو فزکس کے 3 اہم ابواب کا جائزہ لیا. جی، ہم نے دیکھا کوانٹم میکینکس کیسے حقیقت کو احتمالی بناتی ہے، مشاہدے کو مرکزی حیثیت دیتی ہے، اور جانا کہ اضافیت کے مطابق وقت مطلق نہیں، لچکدار ہے، اور بلاک یونیورس کا تصور. اور آخر میں آزاد مرضی کا پیچیدہ سوال جسے نئی فزکس نے مزید الجھا دیا ہے. یہ سب تصورات ہماری عام فہم روزمرہ کی عقل کو بری طرح جھنجھوڑتے ہیں. بالکل. اور یہی ان ابواب کا نچوڑ ہے. جیسا ڈیوس اختتام پر کہتا ہے، یہ حصہ حقیقت کی اس تہہ کو چھوتا ہے جہاں سائنس اور فلسفہ ایک ہو جاتے ہیں. واہ! یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کے راز صرف مساواتوں اور تجربات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وجود، شعور اور معنی کے بنیادی سوال بن جاتے ہیں. یہ نظریات ہمیں نہ صرف کائنات کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنے پر اکساتے ہیں کہ اس عظیم کائناتی ڈرامے میں ہمارا مقام کیا ہے. بالکل. یہ واقعی غور و فکر کی لامتناہی دروازے کھول دیتا ہے. ہماری اگلی گفتگو میں ہم کائنات کی ساخت اور ترتیب کے ایک اور پہلو پر غور کریں گے. جی، ڈیوس کی کتاب کے اگلے حصے سے.
ڈیزائن کیاس اینڈ دی آرڈر آف دا کاسموس. ڈیزائن انتشار اور کائناتی نظم. کیا کائنات میں نظر آنے والا نظم کسی خالق کا ڈیزائن ہے یا یہ محض طبیعتی قوانین اور اتفاقات کا نتیجہ ہے؟ ضرور سنیے گا. تب تک کے لیے اس سوال پر غور کرتے رہیے. اگر حقیقت اتنی عجیب اور ہماری توقعات کے خلاف ہے تو ہم اپنی سمجھ پر کتنا. آج ہم پال ڈیویز کی کتاب گاڈ اینڈ دی نیو فزکس کے ابواب 11 سے 13 پر بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں. جی ہاں. یہ ہمارے سلسلے کا حصہ نمبر 5 ہے اور عنوان ہے کائناتی نظم اور ذہین ڈیزائن کی بحث، یعنی The Cosmic Order and Intelligent Design Debate. جی، اور یہ ابواب نا واقعی کائنات کے کچھ بہت ہی بنیادی گہرے سوالات سے جڑے ہوئے ہیں. باب 11 میں مادے کی جو اندرونی ساخت ہے اس کو دیکھا گیا ہے. پھر باب 12 میں وہ بڑا سوال کہ یہ کائنات حادثہ ہے یا کوئی منصوبہ بندی. ہاں، ڈیزائن کا سوال. بالکل. اور پھر باب 13 میں بلیک ہولز اور کائناتی افراتفری کے ذریعے وہ نظم و ضبط کے تصور کو آپ کہہ لیں ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ابواب کی روشنی میں سمجھیں کہ فزکس یعنی طبیعیات کائنات کے اس بنیادی تانے بانے کو، اس کی ساخت کو کیسے دیکھتی ہے. جی. اور ساتھ ہی یہ جو بڑا سوال ہے کہ یہ حیران کن نظم جو ہمیں ہر طرف ہر پیمانے پر نظر آتا ہے، کیا یہ بس ایسے ہی اتفاق سے ہو گیا؟ ہاں، کیا یہ محض ایک حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی ڈیزائن ہے؟ آئیے اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک جاتے ہیں. یہ واقعی وہ سوالات ہیں جن سے ڈیویز نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی طبیعیات کے آپ کہیں اوزار استعمال کر کے. بالکل. تو مادے کی ساخت سے شروع کرتے ہیں. باب 11. عام طور پر جب ہم مادے کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کوئی ٹھوس چیز آتی ہے نا؟ جی بالکل. لیکن ڈیویز بتاتے ہیں کہ جدید فزکس کے مطابق حقیقت اس سے کہیں زیادہ عجیب بھی ہے اور منظم بھی. آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں، قدیم یونانیوں کا جو ایک سادہ سا ایٹم کا تصور تھا، وہاں سے لے کر آج کی کوانٹم فزکس تک ہماری سمجھ میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. ایٹم جسے کبھی سمجھتے تھے کہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ خود ایک پورا نظام نکلا. ایک چھوٹا سا مرکزہ یعنی نیوکلیس، جی، اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں، اور سب سے حیرانی کی بات، ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی جگہ ہے. خالی جگہ؟ یہ بات ہمیشہ مجھے بہت عجیب لگتی ہے. ہاں، ہے تو عجیب. اور اس پوری چھوٹی سی مائکروسکوپک دنیا پر کوانٹم میکینکس کے قوانین چلتے ہیں. کوانٹم میکینکس؟ اچھا، یہ وہی عجیب و غریب قوانین ہیں جو بہت ہی چھوٹے لیول پر لاگو ہوتے ہیں؟ جی، وہی. لیکن پھر ان ایٹموں کو جوڑ کر کیا چیز رکھتی ہے، اور یہ خالی جگہ کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، ایٹم کا جو مرکزہ ہے نیوکلیس، اس میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں. ان کو ایک بہت ہی طاقتور قوت، جسے مضبوط نیوکلیائی قوت کہتے ہیں، وہ آپس میں باندھے رکھتی ہے. اچھا. اور الیکٹران جو مرکزے کے گرد چکر لگاتے ہیں، وہ برقی میگنیٹک قوت کی وجہ سے. ڈیوڈز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ قوتیں بھی وہ ذرات کے تبادلے سے کام کرتی ہیں. ذرات کے تبادلے سے؟ مطلب کیسے؟ ان ذرات کو کوانٹا کہتے ہیں. یہ توانائی یا قوت کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ پیکٹ ہیں. جیسے فوٹون کا نام سنا ہوگا آپ نے. جی ہاں، روشنی کے ذرات. بالکل. تو فوٹون جو ہے وہ برقی مقناطیسی قوت کا کوانٹم ہے. اسی طرح دوسری قوتوں کے بھی اپنے کوانٹا ہیں. تو مادہ جسے ہم ٹھوس سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ذرات اور قوتوں کا ایک بہت ہی آپ کہیں پیچیدہ اور متحرک جال ہے. یعنی مادے کی یہ جو ٹھوس حقیقت ہمیں لگتے ہے، وہ ایک طرح سے سراب ہے اور بنیاد میں توانائی اور قوت کے پیکٹس ہیں. ایک لحاظ سے ہاں کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو بنیادی ذرات ہیں نا، یہ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی گولیاں نہیں ہیں. کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ان میں ذرے اور لہر دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں. اچھا، ذرہ بھی اور لہر بھی؟ جی. اور ہائزنبرگ کا وہ مشہور قول ہے نا کہ اگر آپ مادے کو تقسیم کرتے جائیں تو ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں تقسیم کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. آپ بنیادی اجزاء تک پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ان بنیادی اجزاء میں بھی کوئی ترتیب ہے، کوئی نظم و ضبط ہے، یا یہ بس ایک بے ترتیب سا مجموعہ ہے؟ نہیں، بے ترتیب بالکل نہیں. یہیں پر سیمیٹری یعنی تناسب اور توازن کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے. سیمیٹری جیسے ڈیزائن میں ہوتی ہے؟ بالکل ویسی ہی. پارٹیکل فزکس میں سیمیٹری کے اصولوں نے نا سائنسدانوں کو یہ جو ذرات کا پورا چڑیا گھر دریافت ہوا ہے، اسے سمجھنے اور منظم کرنے میں بہت مدد دی ہے. اچھا.
جیسے خوبصورت ڈیزائن میں توازن ہوتا ہے، اسی طرح ان بنیادی ذرات کے آپس کے تعلقات میں بھی گہری سیمیٹریز چھپی ہوئی ہیں، اور ان سیمیٹریز کی بنیاد پر نئے ذرات کی پیش گوئی بھی کی گئی جو بعد میں ملے بھی۔ واو! مثال کے طور پر پروٹون اور نیوٹرون وہ خود بھی بنیادی نہیں ہیں، وہ کوارکس نامی مزید چھوٹے ذرات سے بنے ہیں۔ کوارکس؟ جی، کوارکس، اور کوارکس کی بھی اپنی ایک منظم درجہ بندی ہے۔ تو ڈیوس کے مطابق مادے کا یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے یہ محض رینڈمنس نہیں ہے بلکہ ایک گہرا منظم پیٹرن دکھاتا ہے۔ یہ تو واقعی پیچیدگی کے اندر ایک حیران کن ترتیب ہے۔ کیا سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام ذرات اور قوتوں کو کسی ایک ہی نظریے میں پرو دیں؟ بالکل بالکل، یہی تو فزکس کی ایک بہت بڑی جستجو ہے۔ سائنسدان گرینڈ یونیفائڈ تھیوری یا مختصراً گٹ کہتے ہیں، ایسے نظریات پر کام کر رہے ہیں۔ گٹ؟ جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی جو 4 بنیادی قوتیں ہیں ان میں سے 3 کو، یعنی مضبوط نیوکلیائی، کمزور نیوکلیائی اور برقی مقناطیسی، ان کو ایک ہی نظریاتی فریم ورک میں لایا جائے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اصل میں کائنات کے بالکل شروع میں ایک ہی قوت کے مختلف پہلو تھے۔ اچھا۔ اسی طرح سپر سیمیٹری کا ایک نظریہ ہے جو مادے کے ذرات جیسے کوارکس اور الیکٹران اور قوتوں کے ذرات جیسے فوٹون ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سب نظریات کا مقصد یہی ہے کہ کائنات کی تمام بنیادی سچائیوں کو ایک واحد، خوبصورت اور سادہ سی وضاحت میں سمو دیا جائے۔ تو مطلب یہ جو پیچیدگی ہمیں نظر آتی ہے یہ شاید کسی بہت گہری سادگی سے نکلی ہے؟ ہاں، یہی ڈیوس کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کائنات کی پیچیدگی دراصل بنیادی سادگی کے فروزن ہونے سے وجود میں آئی ہے، کمپلیکسٹی ارائزنگ فرام فروزن سمپلسٹی۔ منجمد سادگی سے؟ مثال کے طور پر؟ جیسے پانی ہے، بہت سادہ مالیکیول ہے H2O، لیکن جب وہ جمتا ہے تو برف کے کتنے پیچیدہ اور خوبصورت کرسٹل بناتا ہے۔ ہاں، صحیح۔ تو یہ خیال جو ہے یہ عام فہم کے تھوڑا الٹ ہے، جہاں ہم سادگی کو بنیادی سمجھتے ہیں۔ ڈیوس ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید کائنات کی گہری ترین سچائی حیران کن حد تک سادہ ہے، اور یہ جو پیچیدگی ہم دیکھتے ہیں یہ صرف اس سادگی کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ واہ، یہ واقعی بالکل نیا زاویہ ہے سوچنے کا۔ پیچیدگی منجمد سادگی سے نکلی ہے، لیکن اچھا، اگر مادے کی بنیاد میں اتنا گہرا نظام ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں باب 12 کی طرف لاتا ہے کہ یہ نظام اور اس کو چلانے والے قوانین یہ آئے کہاں سے؟ کیا یہ سب کچھ بس ایک بہت بڑا کائناتی حادثہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن، کوئی منصوبہ کار فرما تھا؟ جی، اب یہاں آ کرنا سائنس، فلسفہ اور آپ کہہ لیں الہیات، ان کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ڈیوس یہاں ولیم پیلی کی وہ مشہور گھڑی ساز والی مثال کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کلاسک دلیل۔ پیلی کہتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں چل رہے ہوں اور آپ کو ایک پتھر پڑا ملے تو آپ شاید سوچیں گے ٹھیک ہے، ہمیشہ سے یہیں پڑا ہوگا۔ جی، لیکن اگر آپ کو ایک پیچیدہ چلتی ہوئی گھڑی ملے تو آپ فوراً یہ نتیجہ نکالیں گے کہ بھئی اسے کسی نے بنایا ہے، کسی ذہین کاریگر نے، ہے نا؟ بالکل۔ اس کے پرزوں کا ایک خاص مقصد کے تحت مل کر کام کرنا، اس کی پیچیدگی، یہ سب ایک ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہی ٹیلیولوجیکل دلیل کہلاتی ہے نا؟ جی، ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ، یعنی کائنات میں جو نظم، مقصدیت اور پیچیدگی نظر آتی ہے وہ کسی خالق یا ڈیزائنر کے وجود کا ثبوت ہے۔ لیکن اس دلیل پر خاص طور پر سائنس کی ترقی کے بعد کافی سنجیدہ سوالات اٹھے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑا چیلنج تو شاید ڈارون سے آیا۔ بالکل، چارلز ڈارون کا نظریہ ارتقاء۔ ڈارون نے یہ دکھایا کہ حیاتیاتی دنیا میں جو پیچیدگی نظر آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر انسانی آنکھ، جی، جو اتنی پیچیدہ ہے، ہاں، تو وہ ضروری نہیں کہ کسی ڈیزائنر نے براہ راست ایک ہی بار میں بنائی ہو۔ یہ لاکھوں کروڑوں سال کے دوران قدرتی عوامل سے، یعنی جینز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جنہیں میوٹیشنز کہتے ہیں، اور قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن، کہ جو ماحول کے لیے زیادہ موزوں ہے وہ بچ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ان عوامل کے ذریعے بتدریج خود بخود بھی اتنی پیچیدہ چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ تو ڈاروینزم نے یہ دکھایا کہ نظم جو ہے وہ بے ترتیبی سے بھی نکل سکتا ہے اگر کچھ بنیادی قوانین کام کر رہے ہوں۔ صحیح کہا، اور ڈیویز بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پیچیدہ نظاموں یعنی کمپلیکس سسٹمز، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں خود تنظیم کاری یعنی سیلف آرگنائزیشن کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خود تنظیم کاری مطلب یہ کہ کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جو بیرونی مداخلت کے بغیر خود بخود زیادہ منظم حالت اختیار کر لیتے ہیں۔
تو صرف پیچیدگی یا نظم کا پایا جانا یہ لازمی طور پر کسی باہر والے ڈیزائنر کی دلیل نہیں بنتا۔ اچھا۔ ڈیوس کا تو موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نظم کائنات پر مسلط نہیں کیا گیا، یہ اندر سے ابھرتا ہے۔ یعنی آرڈر از ناٹ امپوزڈ آن دی یونیورس، اٹ ارائزز فرام ود ان۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، نظم اندر سے ابھرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور شاید اس سے بھی گہرا سوال ہے۔ چلے مان لیا کہ ارتقاء جیسے عمل جو ہیں وہ ایک چلتے ہوئے نظام میں پیچیدگی پیدا کر سکتے ہیں، جی، مگر کائنات کی بالکل شروعات کا کیا؟ بگ بینگ کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کیا کائنات کو ایک بہت ہی خاص منظم حالت میں نہیں ہونا پڑا تھا تاکہ یہ ستارے، کہکشائیں اور پھر زندگی یہ سب بن سکے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فزکس دان کہتے ہیں کہ کائنات کی اس بالکل ابتدائی حالت میں انٹروپی بہت کم ہونی چاہیے تھی۔ انٹروپی یہ بے ترتیبی کی پیمائش ہے نا؟ جی، عام طور پر انٹروپی بے ترتیبی، انتشار یا توانائی کے یکساں طور پر پھیل جانے کے رجحان کو کہتے ہیں۔ جی۔ جیسے آپ کمرے کے کونے میں پرفیوم چھڑکیں تو وہ خود بخود پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے، یہ انٹروپی میں اضافہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کسی بھی بند نظام کی جو مجموعی انٹروپی ہے وہ کم نہیں ہوتی، عام طور پر بڑھتی ہی ہے۔ تو پھر ابتدائی کائنات کی کم انٹروپی ایک معمہ کیوں ہے؟ اگر انٹروپی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے تو ماضی میں کم ہی ہونی چاہیے۔ معمہ اس لیے ہے کہ بگ بینگ جیسا واقعہ جو ایک بہت بڑا دھماکہ تھا، منطقی طور پر تو اسے زیادہ سے زیادہ بے ترتیبی اور افراتفری پیدا کرنی چاہیے تھی، ایک انتہائی منظم کم انٹروپی والی حالت نہیں۔ اچھا، ہاں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بم دھماکے سے ایک منظم عمارت تو نہیں بن سکتی، الٹا تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر کائنات صرف ایک حادثہ تھی تو ڈیوس کے مطابق اس بات کا امکان کہ وہ اتنی خاص، اتنی منظم، اتنی کم انٹروپی والی حالت میں شروع ہوئی ہو، وہ تقریباً صفر ہے۔ تو یہ ترتیب آئی کہاں سے؟ تو اس کائناتی تضاد کے یا اس معمے کے ممکنہ جواب کیا ہیں؟ کیا یہ پھر وہی ڈیزائنر کی طرف اشارہ ہے جس نے کائنات کو بالکل صحیح طریقے سے شروع کیا؟ ڈیوس اس پر مختلف سائنسی اور فلسفیانہ جوابات پیش کرتے ہیں، اور کافی غیر جانبداری سے۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی واقعے کے بعد امکانات کا حساب لگانا بے معنی ہے۔ probability post facto is meaningless۔ مطلب یہ کہ چونکہ ہم یہاں موجود ہیں اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کائنات ایسی ہی حالت میں شروع ہوئی ہوگی جو ہمارے وجود کے لیے ٹھیک تھی۔ اگر کائنات مختلف ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ یہ تو اینتھروپک اصول والی بات ہو گئی نا، ویک اینتھروپک پرنسپل۔ جی بالکل، یعنی ہم کائنات کو جیسا دیکھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ مختلف ہوتی تو ہم اسے دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ یہ ایک طرح کا مشاہداتی انتخاب ہے، آبزرویشنل سلیکشن ایفیکٹ۔ یعنی یہ کوئی وضاحت نہیں ہوئی، بس یہ مان لینا ہوا کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا ممکنہ جواب ہے کثیر کائناتی نظریہ، مینی یونیورسز تھیوری یا ملٹی ورس۔ ملٹی ورس کہ بہت سی کائناتیں ہیں۔ جی، شاید ہماری کائنات اربوں خربوں ممکنہ کائناتوں میں سے صرف ایک ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کائناتیں بالکل بے ترتیب ہوں گی، افراتفری کا شکار، زندگی کے لیے بالکل ناموزوں۔ ہم محض اتفاق سے اس ایک کائنات میں ہیں جہاں کے قوانین اور خصوصیات زندگی کو پھنپنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت دلچسپ خیال ہے، لیکن کیا ان دوسری کائناتوں کا کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ نہیں، فی الحال کوئی براہ راست مشاہداتی ثبوت تو نہیں ہے، یہ ابھی تک ایک نظریاتی امکان ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا جواب؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ شاید نظام جو ہے وہ افراتفری سے خود بخود پیدا ہوتا ہے، آرڈر فرام کیوس، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا نا، خود تنظیم کاری کا۔ جی، سیلف آرگنائزیشن۔ ہاں، تو ہو سکتا ہے کچھ طبیعتی عمل ایسے ہوں جو ابتدائی بے ترتیبی کو کم کر کے بڑے پیمانے پر ساختے بنا سکتے ہوں۔ اس میں کائنات کا پھیلاؤ اور کشش ثقل یعنی گریوٹی
ان کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس صورت میں بھی کسی باہر والے مافوق الفطرت ڈیزائنر کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ نظم کائنات کے اپنے قوانین کا ہی نتیجہ بن جاتا ہے۔ کشش ثقل کا ذکر آیا تو یہ ہمیں سیدھا باب 13 بلیک ہولز اور کائناتی افراتفری کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں کشش ثقل کا کردار بڑا دلچسپ لگتا ہے، بلکہ تھوڑا متضاد سا بھی۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ چیزیں پھیلتی ہیں تو بے ترتیب ہوتی ہیں، انٹروپی بڑھتی ہے، لیکن کشش ثقل تو چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے، ستارے بناتی ہے، گیلیکسیاں بناتی ہے۔ تو کیا یہ انٹروپی کے قانون کے خلاف نہیں جا رہی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہاں انٹروپی کا تصور تھوڑا سا آپ کہیں پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ڈیویز وضاحت کرتے ہیں کہ کشش ثقل کے زیر اثر جو نظام ہوتے ہیں نا، ان میں مادے کا گچھوں میں دھلنا یا اکٹھا ہونا، گریویٹیشنل کلمپنگ، یہ دراصل انٹروپی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ عام گیس کے پھیلنے سے الٹ ہے۔ دیکھیں، جب مادہ کشش ثقل کی وجہ سے اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنی کشش ثقل کی توانائی یعنی گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی وہ خارج کرتا ہے، زیادہ تر حرارت یا روشنی کی شکل میں۔ ٹھیک۔ یہ جو خارج شدہ توانائی ہے، یہ نظام کی مجموعی بے ترتیبی یا انٹروپی کو بڑھا دیتی ہے۔ تو کشش ثقل کے زیر اثر نظام کی جو آخری حالت ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ انٹروپی والی حالت، وہ ایک بلیک ہول ہے۔ بلیک ہول، ہاں جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ جی، تو اگر کائنات کی شروعات واقعی بے ترتیب مادے سے ہوئی تھی اور کشش ثقل مادے کو اکٹھا کر کے انٹروپی بڑھاتی ہے، تو پھر پوری کائنات فوراً ہی بلیک ہولز میں کیوں نہیں بدل گئی؟ یہ ستارے، یہ گیلیکسیاں، یہ اتنی بڑی بڑی ساختیں کیسے بن گئیں؟ یہی وہ معمہ ہے جسے ڈیویز اٹھاتے ہیں۔ اگر کائنات کی ابتدائی حالت مکمل طور پر بے ترتیب یعنی کیوٹک ہوتی تو سب سے زیادہ امکان یہی تھا کہ کشش ثقل فوراً ہی سارے مادے کو کھینچ کر ہر طرف بلیک ہولز بنا دیتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور کائنات میں اتنی وسیع اور مختلف قسم کی ساختیں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی طرف ایک بہت مضبوط اشارہ ہے کہ کائنات کی ابتدائی حالت بہت خاص تھی، بہت ہموار، منظم اور غیر افراتفری والی تھی۔ تو یہ واپس اسی کم انٹروپی والے مسئلے پر آ گیا؟ جی بالکل، یہ اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہیں پر وہ فائن ٹیوننگ یعنی کائنات کی ٹھیک پیمائش کا مسئلہ بھی آتا ہے نا؟ بالکل، یہ صرف ابتدائی حالت کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان بنیادی قانونوں اور مستقلات یعنی فنڈامنٹل کانسٹنٹس کا بھی ہے جو کائنات کو چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بگ بینگ کے بعد کائنات جس رفتار سے پھیلی اور کشش ثقل کی جو قوت ہے، ان کے درمیان ایک ناقابل یقین حد تک نازک توازن ہے۔ نازک توازن؟ جی، اگر پھیلنے کی رفتار ذرا سی بھی کم ہوتی نا، تو کائنات فوراً اپنے آپ میں واپس سکھڑ جاتی، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ پھیلتا کہ کشش ثقل اسے اکٹھا کر کے ستارے اور کہکشائیں بنا ہی نہ پاتی۔ تو مطلب زندگی کے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہوتی؟ بالکل۔ ڈیویز لکھتے ہیں کہ کائنات کی موجودہ ساخت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس پر کافی احتیاط سے سوچا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، بلکہ یہ کہ مشاہدات ایسی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں نے پڑھا تھا کہ کائنات کے جو بنیادی مستقلات ہیں، جیسے کشش ثقل کی اپنی طاقت کتنی ہے، ایٹم کے اندر کی قوتیں، الیکٹران کا چارج کتنا ہے، ان کی قدریں بھی ایسی ہیں کہ اگر وہ ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو کچھ بھی ویسا نہ ہوتا جیسا آج ہے۔ ستارے نہ بنتے، کاربن جیسے بھاری عناصر نہ بنتے، اور زندگی جیسی پیچیدہ چیز تو بالکل ناممکن ہوتی۔ بالکل درست۔ یہی فائن ٹیوننگ کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ کائنات زندگی کے لیے حیران کن حد تک موزوں، بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا معمہ بھی تو ہے، کائناتی یکسانیت، کاسمک یونیفارمٹی۔ جی ہاں، ہم آسمان میں کسی بھی طرف دیکھیں، بڑے پیمانے پر کائنات ایک جیسی ہی نظر آتی ہے۔ وہ جو کائناتی پس منظر کی تابکاری ہے، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، اس کا درجہ حرارت ہر طرف تقریباً ایک جیسا ہے۔ جی، حیرت انگیز طور پر یکساں ہے۔ لیکن بگ بینگ کے بالکل شروع کے لمحات میں کائنات کے وہ حصے جو آج ہمیں آسمان کی مخالف سمتوں میں نظر آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اتنے دور تھے کہ ان کے درمیان روشنی کی رفتار سے بھی کوئی رابطہ، کوئی انفارمیشن کا تبادلہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر وہ ایک دوسرے جیسے ہموار اور یکساں کیسے ہو گئے؟ اسے افق کا مسئلہ یا ہورائزن پرابلم بھی کہتے ہیں نا؟ جی،
یہ واقعی ایک بڑا چیلنج رہا ہے فزکس کے لیے۔ ڈی وی ایس اس یکسانیت اور فائن ٹیوننگ کی وضاحت کے لیے بھی کئی ممکنہ سائنسی جوابات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے چیلنجز بھی بتاتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ وضاحتیں؟ ایک تو یہ کہ شاید کوئی پوشیدہ اصول ہیں، ہڈن پرنسپلز یا ایسے بنیادی قوانین جن کا ہمیں ابھی پتہ نہیں، جو خود ہی کائنات کو اتنا ہموار اور یکساں بنا دیتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، شاید ابتدائی جو بے قاعدگیاں تھیں وہ وقت کے ساتھ منتشر ہو گئیں، ڈسپیشن، جیسے پانی میں لہریں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ انٹروپی سے جڑے مسائل ہیں۔ تیسرا، پھر وہی آنتروپک اصول آ جاتا ہے کہ ہم کائنات کو یکساں اور زندگی کے لیے ٹھیک ٹھاک اس لیے پاتے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہاں ہوتے ہی نہیں۔ وہی مشاہداتی انتخاب والی بات۔ جی، چوتھا نظریہ جو آج کل کافی مقبول ہے وہ ہے افراط زر، یعنی انفلیشن کا نظریہ۔ افراط زر، انفلیشن؟ جی، اس نظریے کے مطابق بگ بینگ کے فوراً بعد ایک بہت ہی مختصر لمحے کے لیے 1 سیکنڈ کے خربویں حصے کے بھی خربوں حصے میں کائنات نے ناقابل یقین تیزی سے پھیلاؤ کیا، روشنی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے۔ اتنی تیزی سے؟ جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک چھوٹے سے غبارے کو ایک دم سے بہت بڑا کر دیں۔ تو یہ جو انتہائی تیز رفتار پھیلاؤ تھا اس نے ابتدائی بے قاعدگیوں کو استری کی طرح بالکل ہموار کر دیا اور دور دراز کے علاقوں کو ایک جیسا بنا دیا۔ واہ، غبارے والی مثال سے بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا اس افراط زر کے نظریے میں کوئی مسئلہ نہیں؟ یہ اتنا پرفیکٹ لگتا ہے۔ ہاں، اس کے اپنے چیلنجز ہیں۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو انتہائی تیز رفتار پھیلاؤ تھا یہ اتنی خوبصورتی سے اور بالکل صحیح وقت پر رکا کیسے؟ اسے گریسفل ایگزٹ پرابلم کہتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ صحیح طریقے سے نہ رکتا تو شاید ایسی کائنات بنتی جو ہمارے لیے قابل رہائش نہ ہوتی۔ تو یہ بھی ایک طرح کی فائن ٹیوننگ ہے۔ تو مطلب وضاحت میں بھی فائن ٹیوننگ کا مسئلہ آ گیا؟ ایک طرح سے، جی۔ اور پانچواں آپشن جو ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ تمام قدرتی وضاحتیں بالآخر مکمل طور پر ناکام ثابت ہوں تو پھر خدائی ڈیزائن یعنی ڈیوائن ڈیزائن کی دلیل سامنے آتی ہے کہ شاید کسی خالق نے کائنات کو اتنی درستگی سے بنایا اور شروع کیا۔ لیکن یہ سائنسی وضاحت نہیں ہوئی؟ نہیں، جیسا کہ ڈیوس خود بھی نشاندہی کرتے ہیں، یہ ایک مافوق الفطری وضاحت ہے جسے آپ سائنس کے طریقوں سے جانچ یا پرکھ نہیں سکتے۔ تو یہ فائن ٹیوننگ اور یکسانیت کا مسئلہ جو ہے یہ ہمیں ایک طرح کے دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، ڈیوس اسے ایک گہرے مخبصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ انتہائی نازک توازن اور ٹھیک پیمائش ہے جو بظاہر کسی ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ جی۔ دوسری طرف اگر ملٹی ورس کا نظریہ درست ہے تو شاید یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے، ایک اتفاق ہے کہ ہم اس ایک کائنات میں ہیں جہاں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈیوس کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ایک طرف آپ ایک نادیدہ ڈیزائنر پر ایمان لائیں، دوسری طرف آپ اربوں خربوں نادیدہ دوسری کائناتوں کے وجود پر ایمان لائیں۔ سائنس فی الحال ان دونوں میں سے کسی ایک کا حتمی ثبوت نہیں دے سکتی۔ تو ڈیوس کا اپنا جھکاؤ کس طرف ہے؟ وہ ڈیزائن کو مانتے ہیں؟ وہ ڈیزائن کے خیال کو ایک مابعد الطبعیاتی یعنی میٹا فزیکل تصور کے بجائے قدرتی خود تنظیم کاری نیچرل سیلف آرگنائزیشن اس کے ممکنہ نتیجے کے طور پر زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ وہ اس امکان کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کرتے، لیکن ان کی توجہ فزکس پر رہتی ہے۔ اچھا، تو آج کی اس واقعی گہری اور کافی فکر انگیز گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ مادہ اپنی بنیاد میں کس قدر حیران کن طور پر منظم ہے، کوانٹم قوانین اور سیمیٹری کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ جی۔ پھر ہم نے اس بنیادی سوال کا جائزہ لیا کہ یہ جو کائناتی نظم ہے یہ ایک عظیم حادثے کا نتیجہ ہے یا کسی ڈیزائن کا۔ ہم نے پہلی کی گھڑی ساز دلیل دیکھی، ڈاروینزم کا چیلنج دیکھا اور ابتدائی کائنات کی کم انٹروپی کے مومے پر بات کی۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے کائنات کی فائن ٹیوننگ اور یکسانیت جیسے بڑے مسائل کو دیکھا جن کے لیے افراط زر جیسے نظریات تو ہیں لیکن کوئی بھی ابھی تک حتمی طور پر ثابت نہیں۔ جی، سوالات ابھی باقی ہیں۔ اور ڈیویس کا وہ بنیادی سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے، کیا ہماری کائنات ایک بہت ہی خاص حالت میں تخلیق کی گئی تھی یا ہم ایک ہولناک اور بے معنی حادثے کے درمیان رہتے ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ڈیویس کے مطابق یہ نظم باہر سے مسلط کیا ہوا نہیں لگتا بلکہ کائنات کی اپنی فطرت سے اندر سے ابھرتا محسوس ہوتا ہے۔
یقیناً، اور ڈیویس کا نقطہ نظر جیسا کہ ان ابواب سے بالکل ظاہر ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ان گہرے سوالات کی کھوج طبیعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کیسے نظم و ترتیب قدرتی طور پر کائنات کے اپنے قوانین سے، خود تنظیم کاری کے عمل سے، کشش ثقل کے اثرات سے اور کائنات کے پھیلاؤ کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً کسی مافوق الفطرت ہستی یا ڈیزائنر کو بیچ میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ڈیزائنر کا تصور ان کے لیے ایک فلسفیانہ امکان کے طور پر ضرور موجود رہتا ہے، خاص طور پر اگر قدرتی سائنسی وضاحتیں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں۔ لیکن ان کی بنیادی توجہ طبیعتی وضاحتوں پر ہی مرکوز ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ فائن ٹیوننگ کا مسئلہ ایک حقیقی مخمصہ پیش کرتا ہے، ایک نادیدہ ڈیزائنر پر ایمان بمقابلہ ان دیکھی کائناتوں پر ایمان، اور سائنس ابھی اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ ان کا جھکاؤ یہی ہے کہ نظم کائنات کی اندرونی خاصیت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا مخمصہ ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری سوال ابھر رہا ہے۔ فرض کریں مستقبل میں کبھی فزکس یہ مکمل طور پر وضاحت کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے کہ کائنات میں یہ سارا نظم و ضبط کیسے پیدا ہوا، خود تنظیم کاری سے، افراط زر سے، یا کسی اور قدرتی طریقے سے۔ جی، مان لیا۔ لیکن کیا یہ وضاحت اس سوال کا جواب دے پائے گی کہ کیوں وہ بنیادی قانون اور وہ مستقلات خود ایسے ہیں جو اس قسم کی پیچیدگی، اس قسم کی خود تنظیم کاری اور بالآخر زندگی کے وجود کی اجازت دیتے ہیں؟ کائنات کی یہ جو اندرونی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی منظم، اتنی پیچیدہ اور زندگی کو جنم دینے والی ہو سکتی ہے، یہ صلاحیت خود ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ایک نہایت ہی عمدہ اور بہت گہرا سوال ہے، اور شاید یہ ان سوالات میں سے ہے جو ہمیں سائنس کی جو موجودہ حدود ہیں ان سے آگے جا کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ شاید ان کا جواب ہمیشہ انسانی سمجھ سے باہر ہی رہے۔ بالکل، اور اسی غور و فکر کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جی، اگلے اور آخری حصے میں یعنی حصہ 6 میں ہم پال ڈیوس کی کتاب گاڈ اینڈ دا نیو فزکس پر ہماری گفتگو کے اس آخری مرحلے میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے حصوں میں کائنات، کوانٹم فزکس، ذہن اور حقیقت کی نوعیت پر کافی گہری باتیں کی ہیں۔ جی ہاں، کافی دلچسپ سفر رہا ہے۔ آج ہم کتاب کے بالکل اختتامی ابواب کو دیکھیں گے۔ معجزات کا کیا معاملہ ہے، کائنات کا حتمی انجام کیا ہو سکتا ہے، اور وہ بہت ہی مشہور خیال کہ کیا کائنات ایک مفت لنچ ہے، اور آخر میں طبیعت دان کا فطرت اور خدا کے بارے میں نظریہ۔ بالکل، مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ڈیوس کے نزدیک سائنس، وجود اور شاید الہیات کی یہ تصورات یہ کہاں آ کر ملتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ شروعات کرتے ہیں معجزات سے، باب 14۔ ڈیوس اس کافی متنازع موضوع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سائنس اور معجزات یہ ساتھ چل سکتے ہیں بھلا؟ دیکھیں، ڈیوس اس موضوع کو بڑی احتیاط سے کھولتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ معجزے کی جو عام فہم تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جی، جیسے پانی پر چلنا یا مردے کا زندہ ہونا۔ بالکل، اور یہ خیال خاص طور پر قرون وسطیٰ کے فلسفی تھامس ایکویناس سے جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں ایک نرم تشریح بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی بھی انتہائی غیر معمولی، حیران کن واقعہ جسے ہم شاید قدرت کا کرشمہ کہہ دیں، وہ بھی معجزہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، کسی ہولناک حادثے میں کسی کا ناقابل یقین طور پر بچ جانا۔ ٹھیک، سمجھا۔ تو پھر ڈیویس کس طرف ہیں؟ وہ کسی ایک طرف ہونے کے بجائے دونوں رویوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک طرف ماننے والے ہیں جن کے لیے معجزات خدا کی قدرت یا اس کی مداخلت کا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف شک کرنے والے ہیں جن میں مشہور فلسفی ڈیوڈ ہیوم کا نام آتا ہے۔ ہیوم کا تو کہنا تھا کہ کسی بھی معجزے کی تاریخی گواہی اتنی پکی نہیں ہوتی کہ اس پر شک نہ کیا جا سکے۔ اچھا، ان کا وہ مشہور قول بھی ہے نا کہ میں بالاتر ہوں۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ قدرتی وضاحتیں یا کوئی غیر معمولی اتفاق یا پھر انسانی نفسیات کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر سائنس اور مذہبی عقیدے کے بیچ ایک بنیادی سی کشمکش بن گئی ہے نا؟ بالکل۔ سائنس کا تو کام ہی ہے قوانین فطرت کو سمجھنا، ان کی بنیاد پر چیزوں کی وضاحت کرنا، جبکہ معجزات ان قوانین کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، ڈیوس بھی یہی کہتی ہیں
کہ سائنسدان ایک ایسی کائنات کو ترجیح دیتے ہیں جو منطقی ہو، قابل فہم قوانین کے تحت چلتی ہو۔ معجزات کا تصور اس تصویر میں آسانی سے فٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ڈیوس کوئی حل پیش کرتے ہیں اس کا؟ وہ ایک امکان یہ بتاتی ہیں کہ اگر سب کچھ قدرتی قانون کے تابع ہے تو جسے ہم معجزہ سمجھ رہے ہیں وہ شاید ان قانون کی ہی کوئی بہت گہری ایسی تعبیر ہو جو ہمیں ابھی معلوم نہیں، یا شاید قوانین خود اتنے لچکدار ہوں کہ ایسے واقعات ہو سکے۔ اچھا، یعنی قانون ٹوٹا نہیں، بس ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ کچھ ایسا ہی۔ تو یہ باب اصل میں سائنس اور ایمان کے درمیان سچائی تک پہنچنے کے جو مختلف راستے ہیں انہیں واضح کرتا ہے۔ ایک راستہ مشاہدے اور تجربے کا، دوسرا ایمان کا۔ اور وہ مافوق الفطرت چیزوں والی بات؟ ہاں، ڈویزی یہ بھی کہتی ہیں کہ معجزات میں لوگوں کی دلچسپی صرف مذہبی نہیں بلکہ یہ انسان کی وسیع تر نفسیات کا حصہ ہے، جیسے پیرانارمل مظاہر، یو ایف اوز یا دوسری پراسرار چیزوں میں کشش محسوس کرنا۔ یہ سب نامعلوم اور غیر معمولی کی طرف انسان کا ایک فطری جھکاؤ ہے۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، معجزات سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور بڑا، شاید اس سے بھی بڑا سوال، کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ باب 15 اسی پر ہے۔ طبیعت کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی مقدر ہے کائنات کا؟ یہ واقعی ایک وجودی سوال ہے۔ بہت سے مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں میں تو کائنات کے ایک مقصد اور انجام کا تصور ملتا ہے، قیامت، نیا جنم وغیرہ۔ جی۔ لیکن جب ہم سائنس کی طرف دیکھتے ہیں، خاص طور پر تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون، تو تصویر کچھ زیادہ سنگین نظر آتی ہے۔ دوسرا قانون، وہ انٹروپی والا؟ جی بالکل، انٹروپی یعنی بے ترتیبی۔ یہ قانون بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کسی بھی بند نظام میں بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے، اور کائنات بحیثیت مجموعی ایک بند نظام ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کائنات کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ توانائی بتدریج پھیل رہی ہے، کم مرتکز ہو رہی ہے اور کام کرنے کے لیے کم دستیاب ہوتی جا رہی ہے۔ آخرکار اربوں کھربوں سال بعد کائنات ایک ایسی حالت میں پہنچ جائے گی جہاں ہر جگہ درجہ حرارت بالکل یکساں ہوگا، کوئی توانائی کا بہاؤ نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی سب کچھ رک جائے گا؟ ایک طرح سے ہاں، اسے ہیٹ ڈیتھ یا کائنات کی حرارتی موت کہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سست طویل زوال ہے۔ ڈیویز لکھتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی اور آخر میں ایک ایسی حالت آ جائے گی جس کے بعد کچھ بھی دلچسپ نہیں ہوگا۔ یہ تو واقعی بہت مایوس کن تصویر ہے۔ تو ستارے، گیلیکسیاں سب ختم، ہمارا اپنا سورج؟ جی، طویل مدتی منصوبہ تو یہی لگتا ہے۔ ہمارا سورج، جو ایک درمیانے سائز کا ستارہ ہے، کوئی 5 ارب سال میں اپنا ایندھن ختم کر دے گا۔ 5 ارب سال؟ خیر، ابھی کافی وقت ہے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد یہ پھیل کر ایک بہت بڑا سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ بن جائے گا، اتنا بڑا کہ شاید زمین کو بھی نگل لے۔ او خدایا! پھر اس کی بیرونی تہیں خلا میں بکھر جائیں گی اور مرکز سکڑ کر ایک چھوٹا، گرم لیکن مدھم ستارہ وائٹ ڈوارف بن جائے گا، اور پھر اربوں سال میں وہ بھی ٹھنڈا ہو کر ایک بلیک ڈوارف یعنی مردہ ستارہ بن جائے گا۔ اور دوسرے ستاروں کا؟ ان کا انجام ان کے سائز پر ہے۔ بڑے ستارے سپر نووا بن کر پھٹتے ہیں اور ان کا مرکز نیوٹرون ستارہ یا بلیک ہول بن جاتا ہے۔ بلیک ہول؟ جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ کہکشائیں بھی مدھم پڑ جائیں گی، کیونکہ نئے ستارے بننا بند ہو جائیں گے اور پرانے بجھتے جائیں گے۔ ڈیویز کے الفاظ میں ستارے بجھتی ہوئی موم بتیوں کی طرح ایک ایک کر کے بجھ جائیں گے۔ کیا بلیک ہول ہمیشہ رہیں گے؟ شاید نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری کے مطابق بلیک ہول بھی انتہائی سست رفتاری سے ہاکنگ ریڈیشن کے ذریعے بخارات بن کر ختم ہو سکتے ہیں۔ اس میں کھربوں کھربوں سال لگیں گے۔ تو کیا اس ہیٹ ڈیتھ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں؟ تھیورسٹ مذہبی تصورات کا ذکر تو کرتے ہیں، پنرجنم وغیرہ، لیکن کیا سائنس کوئی امید دلاتی ہے، جیسے کائنات کا سکڑنا یا دوبارہ پیدا ہونا؟ دیکھیں، موجودہ سائنس کے مطابق یہ ہیٹ ڈیتھ یا جسے بگ فریز بھی کہتے ہیں، یہی سب سے ممکنہ انجام لگتا ہے، خاص طور پر جب سے یہ دریافت ہوا ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ اچھا، تیز ہو رہا ہے؟ جی، ایکسلریٹڈ ایکسپینشن۔
اس دریافت نے اس خیال کو کمزور کر دیا ہے کہ شاید کشش ثقل کبھی کائنات کو واپس کھینچ لے گی، یعنی بگ کرنچ ہوگا۔ اگر بگ کرنچ ہوتا تو شاید ایک نئے بگ بینگ کا امکان بنتا، جسے بگ باؤنس کہتے ہیں۔ تو بگ کرنچ کا امکان کم ہے اب؟ فی الحال مشاہدات تو یہی بتاتے ہیں۔ تو ڈیویز سائنسی پیش گوئی کا موازنہ مذہبی نظریات سے کرتی ہیں، جو ایک مقصد یا چکر والی کائنات کا تصور دیتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکالتی ہیں کہ معلوم سائنس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کائناتی زوال کو روکنے کے لیے یا تو کوئی مافوق الفطرت مداخلت چاہیے، یا پھر کوئی ایسی فزکس جو ہم ابھی جانتے ہی نہیں۔ کائنات کا انجام تو کافی سنجیدہ موضوع ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ باب 16 اسی پر ہے۔ کیا کائنات ایک مفت لنچ ہو سکتی ہے؟ یہ کیا خیال ہے؟ یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ خاص طور پر اسے طبیعیات دان ایلن گتھ نے بہت مشہور کیا۔ مفت لنچ کائنات کا مطلب یہ ہے کہ شاید پوری کائنات، سارا مادہ، توانائی، اسپیس، ٹائم، سب کچھ نہیں سے، بالکل نتھنگنس سے خود بخود وجود میں آ گیا۔ خود بخود؟ بغیر کسی خالق کے؟ جی، بغیر کسی بیرونی خالق یا پہلی وجہ کے، صرف کوانٹم مکینکس کے قوانین کے تحت۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وجود کے وہ بڑے سوالات، قانون کہاں سے آئے، مادہ کہاں سے آیا؟ بالکل، ڈیوس اسے وجود کے انہی بڑے 4 سوالات سے جوڑتی ہیں۔ قوانین کیوں ایسے ہیں؟ مادہ کیوں ایسا ہے؟ یہ سب آیا کہاں سے؟ اور یہ تنظیم کیسے پیدا ہوئی؟ مفت لنچ کا نظریہ خاص طور پر تیسرے اور چوتھے سوال کا ایک ممکنہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ واقعی؟ یعنی اسپیس ٹائم خود کچھ نہیں سے بن سکتا ہے اور مادہ خالی جگہ سے؟ یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہیں پر کوانٹم فزکس کی عجیب و غریب دنیا کام آتی ہے۔ ڈیوس وضاحت کرتی ہیں کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری کے مطابق جسے ہم خالی جگہ یا ویکیوم سمجھتے ہیں، وہ اصل میں خالی نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا ہے وہاں؟ وہ توانائی کے شعبوں یعنی کوانٹم فیلڈز سے بھری ہوئی ہے، جن میں ہر وقت کوانٹم اتار چڑھاؤ یعنی فلکچویشنز ہوتے رہتے ہیں، جیسے سمندر کی سطح پر ہلکی لہریں۔ یہ اتار چڑھاؤ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ توانائی سے مادہ اور اینٹی مادہ کے ذرات کے جوڑے خود بخود پیدا ہوں اور پھر فنا ہو جائیں۔ یہ لیبارٹری میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پوری کائنات، اسپیس ٹائم خود؟ اس سے بھی زیادہ انقلابی خیال یہی ہے کہ شاید خود اسپیس ٹائم بھی ایک بہت بڑے کوانٹم اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں کچھ نہیں سے وجود میں آ سکتا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے ایک کوانٹم ہچکی سے اسپیس ٹائم کا ایک ننھا سا بلبلا بن جائے۔ اور پھر وہ بلبلا پھیل گیا؟ جی، ایلن گتھ کی انفلیشنری تھیوری کے مطابق ایسا ایک ننھا سا کوانٹم بلبلا 1 سیکنڈ کے خربوں میں حصے سے بھی کم وقت میں ناقابل تصور حد تک تیزی سے پھیلا اور ہماری یہ وسیع و عریض کائنات بن گیا۔ ڈیوس لکھتی ہیں، اس غیر معمولی منظرنامے میں پوری کائنات کہیں سے بھی وجود میں آ جاتی ہے، مکمل طور پر کوانٹم فزکس کے قوانین کے مطابق۔ اور گتھ کا وہ کال؟ ہاں، ایلن گتھ کا مشہور کال ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مفت لنچ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تاہم کائنات ایک مفت لنچ ہے۔ اگر یہ مان لیں صرف ایک لمحے کے لیے کہ کائنات کچھ نہیں سے خود بخود آ گئی، تو کیا اس سے خدا کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ خالق کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ یقینی طور پر خدا کے روایتی تصور کو، یعنی ایک ایسی ہستی جس نے کائنات کو بنایا، ایک بڑا چیلنج تو پیش کرتا ہے۔ اگر کائنات کی ابتدا کی ایک خالصتاً سائنسی قدرتی وضاحت ممکن ہے، تو پھر ایک مافوق الفطرت خالق کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ لیکن ڈیویز یہاں ایک بہت اہم اور گہرا نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کائنات کوانٹم قوانین کے تحت خود وجود میں آ گئی، لیکن خود یہ قوانین کہاں سے آئے؟ ہاں، یہ تو سوچا ہی نہیں، قوانین فطرت۔ بالکل، ڈیویز کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے، کائنات شاید مفت ہو، لیکن قوانین فطرت مفت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے؟ ان قوانین کو تو پہلے سے موجود ہونا چاہیے نا، تاکہ کائنات ان کے مطابق بن سکے اور پھیل سکے۔
یعنی مینیو پہلے سے تھا؟ بالکل۔ ڈیویز لکھتی ہیں لیکن قوانین کا کیا؟ انہیں شروع میں وہاں ہونا پڑے گا تاکہ کائنات وجود میں آ سکے۔ سائنس فی الحال اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں رکھتی کہ طبیعت کے قوانین یہی کیوں ہیں جو وہ ہیں اور ان کا آخری سورس کیا ہے۔ تو شاید مفت لنچ تو مل گیا، لیکن اس لنچ کا مینیو وہ قوانین پہلے سے طے تھے۔ یہ سوال ہمیں پھر ایک گہری سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ واقعی زبردست نکتہ ہے۔ اچھا، اب آخری باب 17، طبیعیات دان کا فطرت کا تصور۔ اس میں ڈیویز کیا سمیٹتی ہیں؟ ایک سائنسدان کائنات اور خدا کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس آخری باب میں ڈیویز ایک طرح سے پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ بتاتی ہیں کہ جدید طبیعت نے، خاص طور پر کوانٹم میکینکس اور کاسمولوجی نے، کائنات اور اس میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری تصور کو کیسے بدل دیا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس بات پر زور دیتی ہیں کہ طبیعیات دان اکثر فطرت کے قوانین میں ایک گہری خوبصورتی، سادگی اور ریاضیاتی ہم آہنگی پاتے ہیں۔ ریاضیاتی خوبصورتی؟ جی، میتھمیٹیکل ہارمونی۔ وہ رچرڈ فائنمن جیسے سائنسدانوں کا حوالہ دیتی ہیں جو فطرت کی اس اندرونی منطق اور خوبصورتی سے بالکل مسحور تھے۔ یہ خوبصورتی خود سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا محرک ہوتی ہے۔ پھر ڈیویز سائنس اور روایتی مذہب کے طریقہ کار کا موازنہ بھی کرتی ہیں۔ سائنس تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس کے نظریات ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں۔ اگر نئے شواہد کسی نظریے کو غلط ثابت کر دیں تو اسے بدل دیا جاتا ہے۔ شک کرنا، سوال اٹھانا، یہ سائنس کی روح ہے۔ جبکہ مذہب میں ایمان پر زور ہوتا ہے۔ بالکل۔ بہت سے مذہبی نظام غیر متزلزل عقائد اور ایمان پر زور دیتے ہیں۔ ڈیویز کے الفاظ میں زیادہ تر ادارے غیر مشروط ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن سائنس کا ادارہ شک کو ایک خوبی بناتا ہے۔ تو پھر اس سائنسی نقطہ نظر سے خدا کا تصور کیا بنتا ہے؟ اگر وہ آسمان پر بیٹھا کوئی جادوگر نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہاں ڈیویز ایک بہت دلچسپ اور شاید زیادہ تجریدی ایبسٹریکٹ خیال پیش کرتی ہیں۔ وہ تجویز کرتی ہیں کہ شاید ہمیں خدا کو ایک ایسی بیرونی ہستی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے جو کائنات میں باہر سے مداخلت کرتی ہے، جیسا کہ معجزات میں ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ شاید خدا کائنات کے اندر ہی موجود ہے۔ ڈیویز کے مطابق خدا آسمان میں کوئی جادوگر نہیں، بلکہ کائنات کے اندر عقلی ترتیب ہے۔ عقلی ترتیب یعنی ریشنل آرڈر؟ جی، یعنی خدا وہ گہری منطق ہے، وہ بنیادی ریاضیاتی ساخت، وہ قوانین فطرت ہیں جو کائنات کو چلا رہے ہیں اور اسے قابل فہم بناتے ہیں۔ تو خدا ایک شخص نہیں بلکہ ایک اصول ہے، ایک سسٹم۔ ایک طرح سے ہاں۔ وہ اس امکان پر بھی غور کرتی ہیں کہ شاید کائنات جیسی ہے ویسی ہی ہونے پر مجبور ہے، کیونکہ منطقی طور پر کوئی دوسری مستقل مزاج کائنات ممکن ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے کسی انتخاب یا مرضی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ بس ویسی ہے جیسی وہ ہو سکتی ہے۔ جی، اس صورت میں خدا کا تصور ایک خالق سے بدل کر کائنات کی بنیادی ناگزیر منطق اور ترتیب کا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا طبیعت ہر چیز کی وضاحت کر سکتی ہے؟ اس کی اپنی حدود بھی تو ہوں گی۔ زندگی، شعور، ان چیزوں کا کیا؟ ڈیویز اس بات کو بہت واضح طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ طبیعت بنیادی طور پر تخفیف پسندی یعنی ریڈکشنزم پر مبنی ہے، چیزوں کو ان کے بنیادی اجزاء میں توڑ کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ بہت کامیاب بھی رہا ہے۔ بے پناہ کامیاب، ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک۔ لیکن جب بات زندگی، ذہن اور خاص طور پر شعور جیسے پیچیدہ کلیاتی ہولسٹک مظاہر کی آتی ہے تو یہ طریقہ شاید کافی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید زیادہ مربوط، ابھرتے ہوئے خواص، ایمرجنٹ پراپرٹیز پر مبنی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ یعنی صرف پرزوں کو سمجھنا کافی نہیں، پوری مشین کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ ڈیویز یہ بھی کہتی ہیں کہ طبیعیات ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا مقصد کیا ہے یا اخلاقیات کیا ہونی چاہیے۔ یہ معنی اور قدر، ویلیو کے سوالات کا جواب دینے کے لیے نہیں بنی۔ وہ قوانین کی سادگی اور خوبصورتی کو سراہتی ہے، لیکن ساتھ ہی چیز کے پورے ساختی باہمی ربط یعنی ہولسٹک پرسپیکٹو کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو، خاص طور پر ان آخری ابواب کا نچوڑ نکالیں تو ڈیویز ہمیں کہاں چھوڑتی ہیں؟
کیا پیغام ملتا ہے اس سب سے؟ ڈیویز ہمیں ایک ایسے فکری سفر پر لے جاتی ہیں جو بظاہر خالصتاً عقلی اور سائنسی بنیادوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں وجود کے ان گہرے بنیادی سوالات کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے جن سے فلسفہ اور مذہب صدیوں سے نمٹتے رہے ہیں۔ اور وہ کوئی آسان جواب نہیں دیتی۔ بالکل نہیں۔ کتاب کوئی حتمی آسان جواب نہیں دیتی، نہ ہی وہ سائنس اور مذہب کو ملانے کی کوئی سطحی کوشش ہے، بلکہ وہ یہ دکھاتی ہیں کہ جدید سائنس، خاص طور پر طبیعیات اور کونیات، خود ہمیں الوہیت یعنی ڈیوینٹی کے تصور پر نئے زاویوں سے غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تو بنیادی خیال یہ ہے کہ سائنس خدا کو مسترد نہیں کرتی؟ نہیں، بلکہ شاید ہمیں خدا کے ایک مختلف، زیادہ وسیع اور تجریدی تصور کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا بطور کائنات کی پوشیدہ منطق، اس کی بنیاد میں کار فرما ترتیب، وہ ریاضیاتی خوبصورتی جسے سائنسدان دریافت کرتے ہیں۔ یہ سفر عقل سے شروع ہو کر وجدان پر ختم ہوتا ہے؟ جی، جیسا کہ کلیدی نکات میں سے ایک تھا۔ یہ کتاب سائنس کو محض حقائق جمع کرنے یا ٹیکنالوجی بنانے کا عمل نہیں سمجھتی، بلکہ اسے وجود کے اسرار کو سمجھنے کی ایک گہری انسانی جستجو کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ عقل سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان سرحدوں تک لے جاتا ہے جہاں شاید وجدان اور حیرت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھی پال ڈیویز کی کتاب گاڈ اینڈ دی نیو فزکس پر ہماری یہ گفتگو۔ واقعی ایک چیلنجنگ لیکن بے حد دلچسپ اور فکر انگیز کتاب، جو ہمیں دکھاتی ہے کہ جدید سائنس کس طرح وجود کے سب سے بڑے سوالات سے ٹکراتی ہے۔ صحیح معنوں میں یہ تھی پال ڈیویز کی گاڈ اینڈ دی نیو فزکس، جہاں سائنس نے ایمان کو ایک نئے معنی میں دریافت کیا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سامعین کے غور و فکر کے لیے۔ ڈیویز ہمیں اس سوچ میں ڈالتے ہیں کہ اگر قوانین فطرت ہی وہ چیز ہیں جو کائنات کو ممکنہ طور پر کچھ نہیں سے خود بخود وجود میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، تو کیا یہ قوانین ہی حتمی معمہ ہیں؟ کیا یہ قوانین خود کسی ایسی گہری بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے سائنس ابھی صرف چھونا شروع کر رہی ہے؟ اگر کائنات واقعی ایک مفت لنچ تھی تو اس لنچ کا مینیو وہ قوانین کس نے یا کس چیز نے لکھا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی بار کس کتاب یا موضوع پر